Khush Ahmadid listeners, I am yours narrator and today I am going to start episode number 10 of तुम आखिरी जजीरा हो अस्कलम उम्मे मरियम। और स्टार्ट करने से पहले ये बताइए कि ऑलमोस्ट 70% लिसनर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कोई लंबा चौड़ा बिल नहीं आने वाला उसे सब्सक्राइब करने से, तो सब्सक्राइब कीजिए और चलो शुरू करते हैं। जिस पर उनकी गाड़ी पोर्च में आन रुकी थी, इसी लम्हे एक और गाड़ी भी पोर्च में दाखिल हुई थी और एक झटके से रुक गई। पर्निया जो कुछ मुस्तरब और गरेज़ां सी बैठी थी, इस सिमत मुतवज्जा हुई थी। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला था और एक नाजुक अंदाम बेहद दिलकश सी लड़की गाड़ी से बाहर निकल आई थी। उसकी निगाह पजारों से निकलकर पिछला दरवाज़ा अनलॉक करते जहान पर पड़ी थी और उसकी निगाह एकदम चमक उठी थी। जे आप, वो खुशी से चीखी थी और लपक कर उसकी जानिब आ गई। जहान भी मुतवज्जा हुआ था मगर जहान का अंदाज नॉर्मल था। कब आए आप? पता है मुझे सबसे ज़्यादा आपका ही वेट था। ओके, तुम अब आई हो पार्लर से इतने घंटे लगा कर। जहान ने पिछला दरवाज़ा खोल दिया था। पर्निया भी उसकी सिमत मुतवज्जा हुई थी। आए प्लीज़। उसका लहजा व अंदाज बेहद मुअद्दब था। पर्निया ने गहरा सांस भरा और झिझकते हुए उतरी थी। उसकी निगाह फिर इस लड़की की सिमत उठी थी जो हैरान परेशान सी गोया आंखें फाड़े गैर यकीनी से उसे घूर रही थी। फिर उसने उस हैरत पर काबू पाए बगैर जहान को ठहोका देकर अपनी बात की जानिब मुतवज्जा किया। जे कौन है ये लड़की? ज़ैनब, ये पर्निया भाभी हैं। मैं इन्हें हॉस्टल से लेकर आ रहा हूँ। जहान के ठहरे हुए लहजे में रसानियत अमेज नरमी थी। ज़ैनब ने ठिठक कर पहले जहान फिर पर्निया को देखा था और कुछ लम्हों की हैरत की ज्यादती से उसका मुंह खुला रह गया था। जदीद तराश खराश का आतिशी गुलाबी सूट, हमरंग बेहद स्टाइलिश दुपट्टा, सलीके से ओढ़े मेकअप से पाक, सहर अंगेज चौंका देने की हद तक दिलकश नकूश की मालिक पर्निया का हसीन चेहरा इतनी जाजिबियत, इस कदर अट्रैक्शन लिए हुए था कि ज़ैनब बस पलके झपकाए बिना उसे देखती चली गई थी। मम्मा वगैरह की तारीफों पर कान न धरा था। पर्निया वाकई इतनी मनमोहनी शख्सियत और वकार अपने अंदर रखती थी कि पहली निगाह में ही दिल में उतर जाने की सलाहियत से मालामाल थी। उफ ज़ैनब, क्या हो गया है तुम्हें? बजाय सलाम दुआ करने के इन्हें घूरे जा रही हो। जहान ने पर्निया को पजल होते महसूस किया तो ज़ैनब को डांटा, जो वाकई इस पल अहमक अजीम लग रही थी। जहान की बात पर संभल कर खिसियानी हंसी हंसी थी और झेप कर पर्निया का हाथ मुसाफे के अंदाज में थाम कर पुरजोश से दबाया था। नाइस टू मीट यू भाभी साहिबा, और इसे महज रस्मी जुमला न समझिएगा। रियली जे के बाद सबसे पहले आपसे मिलने और देखने का शर्फ हासिल करके मैं सही मायनों में खुद पर फख्र महसूस कर रही हूँ। उसने बेसाख्ता उसे गले लगाया था, फिर उस बेतकल्लुफी से उसका गाल चूमा। पर्निया खजालत, खफत और शर्म से बिल्कुल सुर्ख पड़ गई थी। ज़ैनब के वालेहाना अंदाज ने उसके छक्के छुड़ाने के रख दिए थे। उसने सटपटा कर जहान को देखा। वो नर्म लब मुस्कान के साथ बेबसी से कांधे झटक कर रह गया था। इस पल मम्मा और मम्मा जान की मैत में एक बड़ा सा काफिला अंदरूनी हिस्से में लॉन की जानिब और फिर पोर्च में आ गया। की मोहब्बत और जोश व खरोश देखने लायक था। उसे बाकायदा तेल की धार गिराकर घर की दहलीज पार कराई गई थी। इस कदर वालेहाना गर्मजोशी से इस्तकबाल किए जाने पर किस किस सोच और ख्याल के साथ पर्निया की आंखें नम कर डाली थी। अस्मा भाभी ने मिनटों में चाय पर ढेरों एहतमाम कर लिया था और चाय के दौरान उसे इतने बड़े शरारती टोले से इसका तारुफ हुआ था करवाने वाला ज़ियाद था और उसका अंदाज इतना मजाकिया था कि पर्निया की बार बार हंसी छूट रही थी। उसके बाद ज़ैनब सबको पर्निया के हवाले से अपनी फीलिंग बताने लगी, जो कुछ देर पहले पर्निया को देखकर उस पर वाज़ी हुई थी। अमेजिंग! अगर ज़ैनब साहिबा का ये हाल हुआ है तो लाले की भी खैर नहीं। वाज़ी रहे, दोनों की पसंद ही नहीं, मिजाज और सोचें भी एक सी हैं। सो बी केयरफुल भाभी जी। ज़ियाद ने बेहद शौकी से पर्निया से छेड़छाड़ की थी। पर्निया के चेहरे की रंगत एकदम से फीकी पड़ गई थी, जैसे मम्मा ने महसूस करते ही ज़ियाद को ताबीदी नज़र से देखा था और केयरफुल होने का सिग्नल दे दिया था। सरकश बेबाक बेटे की सादतमंद और बाहया बीवी, जोड़ा तो खासा बेढंगा नहीं है। ज़ियाद ने इस मंजर को देखा था और नज़दीक बैठी मामूल से कुछ ज़्यादा खामोश नज़र आती नूरिया की सिमत झुककर सरगोशी की। वो चौंकी थी और ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुराने के बाद सर को नफ़ी में पुरजोर अंदाज में जुम्बिश दी। नहीं, ये परफेक्ट कपल होगा। पर्निया ही हर लिहाज से मास के काबिल है, स्टाइलिश, शानदार और बेहद प्रिटी।
میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ پرنیا بھابھی کا تعلق صنف مخالف سے نہیں ہے، ورنہ میرا ان سے لازمی پنگا ہو جانا تھا۔ جوابا شوخی سے آنکھیں نچا کر بولا تو نوریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیوں پنگے لیتے ان سے؟ تم اس بری طرح سے ان پر فریفتہ جو ہو گئی ہو۔ ان پر کہاں فریفتہ ہوئی ہوں؟ فریفتہ کر دینے والا تو ان کا نصیب ہے۔ آپ ایسے بھی شہزادے غلام نہیں ہیں لالے۔ آپ کی رائے پر کان کون دھرتا ہے؟ سب جانتے ہیں آپ شروع سے ہی ان کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے جیلس ہیں۔ نوریہ جو خود کو سنبھالنا چاہ رہی تھی اسے چھیڑ کر بولی تو زیاد نے سرد آہ بھر لی۔ یہ تم لالے کا نام کیوں لیتی ہو؟ ہماری طرح لالا کیوں نہیں کہتی؟ زیاد کے سوال پر نوریہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچے اور نگاہ کا زاویہ بدل کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ زیاد جو جواب کا منتظر تھا، بولتی کیوں نہیں ہو؟ کچھ خاص نہیں، شروع سے عادت نہیں ہے، اس نے آہستگی سے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ کمرے سے باہر جا رہی تھی جب زینب کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ اس پل بھی وہ پرنیا کے ساتھ جڑی بیٹھی تھی۔ وہ اس سے باتوں میں محو گفتگو تھی، کچھ لمحوں کو متوجہ ہوئی تھی، پھر پرنیا سے کوئی بات کرنے لگی اور جب وہ لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے، جہان کی کسی بات پر زیاد نے اختلافی نقطہ اٹھایا تھا اور بلا وجہ بات کو طویل دے کر تلخ ہوتا چلا گیا تھا، پاپا نے اسے ڈانٹ کے رکھ دیا تھا، جس کے نتیجے ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سب سے زیادہ پریشان پرنیا ہوئی تھی، کسی حد تک ہراساں بھی۔ ریلیکس بیٹا، ٹیک اٹ ایزی۔ پرنیا کو تسلی دینے کے بعد پاپا نے باقی سب کو کھانا کھانے کا اشارہ کیا تھا۔ نوریہ بے حد ڈسٹرب ہو چکی تھی، صورتحال کی گمبھیرتا کو وہ اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی۔ باقی سب کی طرح اسے بھی زیاد کو جہان کو خواہ ڈی گریڈ کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ سب سے پہلے جہان ہی کھانے کی ٹیبل سے اٹھا تھا، پھر پاپا اور ان کے بعد اٹھنے والی نوریہ ہی تھی۔ زیاد سے بات کرنے کا فیصلہ کرتی کچن میں آ گئی، ٹرے میں کھانا نکالا تھا اور اٹھاتے ہوئے زیاد کے کمرے کی جانب آئی تو وہ اسے ٹیرس پر ٹہلتا ہوا مل گیا تھا۔ کھانا کھا لیں زیاد بھائی، اس نے جتنے رسان سے کہا تھا۔ زیاد نے اس قدر تلخی سے اسے گھورا۔ مجھے نہیں کھانا، تم کیوں آئی ہو؟ اس ہمدردی کے ساتھ؟ وہ چیخ پڑا تھا۔ کس کی ہمدردی؟ نوریہ نے استحامی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہے کہ میں یہاں آپ کی ہمدردی میں آئی ہوں، مجھے یہ خوش فہمی لاحق نہیں ہے، میں اس قابل ہوں کہ اہم مانا جاؤں۔ یہ سب تو جہان صاحب کے حسین حسن و جمال چہرے کے لیے مخصوص ہے نا؟ زیاد بھائی، وضع وقت حقیقت اپنی تمام تر بے رخی اور بدصورتی سمیت دانشتہ دفنانا پڑتی ہے تاکہ اس کی کرواہٹ اور تلخی سے سارا ماحول خراب نہ ہو۔ میری آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے، آپ جہان بھائی کے ساتھ الجھنا چھوڑ دیں، اور تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری یہ بات مان لوں؟ پاپا نے سب کے سامنے مجھے ڈانٹا، ایویں پرنیا بھابھی کا بھی خیال نہیں کیا، کیا عزت رہی ہوگی ان کے سامنے میری؟ وہ تڑپ کر بولا تھا، اسی لیے کہ ماموں آپ کی طرح سے حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائے ہوئے۔ حقیقت؟ حقیقت کیا ہے آخر حقیقت جس سے ساری دنیا آگاہ ہے، ماں سوائے میرے؟ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ مجھے، کیوں کیا ہے جہان نے ایسا؟ میں نے کہا نا، کچھ حقیقت ہرگز بھی قابل اعتراف نہیں ہوتی، ان کا عیاں نہ ہونا ہی۔ تم اپنا یہ گمبھیر فلسفہ اپنے پاس رکھو، سمجھی؟ مجھے اصل بات بتاؤ۔ اس نے نوریہ کا بازو غصیلے انداز میں پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کے رہ گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے زیاد بھائی، وہ تکلیف کے احساس سے نم آنکھوں سمیت کر رہی تھی۔ میں نے کہا نا، مجھے میری بات کا جواب دو۔ میرا ہاتھ درد کرنے لگا ہے بھائی، پلیز چھوڑیں مجھے۔ کتنی مرتبہ کہوں بھائی وائی نہ کہا کرو مجھے، اس نے آنکھیں نکال کر غصیلے پن سے کہا تھا۔ نوریہ شوکڈ رہ گئی تھی۔ اس سے قبل کہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں آتی، مما اپنے دھیان میں اندر داخل ہوئی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ اور اس طرح دیکھ کر حیرت کی زیادتی سے وہیں دروازے میں تھم کر رہ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ گو کہ زیاد نوریہ کو چھوڑ کر فاصلے پر ہو گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے خاصی ناگواری و خفگی سمیت بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ بے ساختہ خفت زدہ انداز میں نظریں چرا گیا۔ کیا پوچھ رہی ہوں میں زیاد؟ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ کڑے انداز میں استفسار کیا تھا۔ یہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ کون سی بات؟ بھائی نہ کہنے والی؟ ماں نے اپنے ساتھ لگی کھڑی نوریہ کے آنسو محبت سے پوچھ کر بیٹے کو ملامتی کی تھی۔ زیاد کی خجالت کا کوئی انت نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی مجھے ہی ڈانٹ لیں، جب تم غلط ہو تو تمہیں ہی ڈانٹ پڑے گی نا۔ ہاں جہان صاحب تو حج کر کے لوٹے ہیں، تمام گناہوں سے پاک۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا مما میں احمق نظر آتا ہوں شکل سے آپ کو؟ مجھے کوئی کچھ کیوں نہیں بتاتا؟
اس لیے مائی سن کے بتانے کے قابل فخر ایسا کچھ نہیں۔ اور آپ ٹھہرے بلا کے جذباتی، کیا مطلب؟ جہان بھائی نے باہر شادی وادی تو نہیں کر رکھی؟ کاش ایسا ہی ہوتا تو ہمارے سر تو اس بچے کا سامنے نہ جھکتا۔ میں سمجھا نہیں مما، یہ منگنی زینب کی اما پہ ہو رہی ہے۔ بس سن لیا؟ اب بھی اکڑو جہان کے سامنے جا کر۔ ارے وہ بچہ اپنی شرافت کی وجہ سے خاموش ہے، اور آج کے دور میں کسی کی شرافت کو اس کی کمزوری ہی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے دکھ بھری آسودگی سے کہا تھا اور بھیگی آنکھیں پوچھتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ زیاد ساکن کھڑا رہ گیا تھا۔ سین چینج۔ تجھ کو شاید نہیں خبر سائیں، عشق کرتا ہے معتبر سائیں، تیرے قدموں میں رکھ دیا خود کو، اب جو چاہے سلوک کر سائی، اپنے صدمے سے مار دیا ہے عشق ملتا نہیں اگر سائیں، تجھ کو چاہا نہیں خدا کی قسم، تجھ کو پوجا ہے عمر بھر سائیں، بھول جاؤں میں کس طرح سب کچھ، زور چلتا ہے عشق پر سائیں، ساحلوں کی ہوا ہوں آج مجھ کو اپنی مٹھی میں قید کر لے سائیں۔ اس نے گہرا سانس کھینچا تھا اور بجھا ہوا سگریٹ ٹیرس پر اچھال دیا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی وہ اسٹیج وغیرہ کے کاموں سے فراغت کے بعد اپنے روم میں آیا تھا اور یادوں سے چھٹکارا پانے کی غرض سے ٹیرس پر ٹہلنے لگا تھا۔ کل کی تقریب کا سارا انتظام لون میں ہی کیا گیا تھا۔ جہان نے ہر کام میں پیش رہ کر معاذ کی غیر موجودگی اور زیاد کی لاپرواہی کے باعث اس نے پاپا کے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ دل کی حالت کو ایک سر نظر انداز کیے خود کو سنبھال لینے کے باوجود پتہ نہیں کیوں وہ ان لمحات میں بھی کمزور پڑ رہا تھا، حالانکہ یہی نہیں چاہتا تھا وہ۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کے بال مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیا تھا اور اپنی جلتی ہوئی آنکھیں بند کر لی تھی۔ زینب کو ہمیشہ کے لیے کسی اور کو سونپ دینے کا احساس اتنا تکلیف دہ تھا کہ اسے اپنا وجود ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے اپنے قریب ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور اپنے روبرو زینب کو پا کر متحیر رہ گیا تھا۔ تم کب آئیں؟ جب آپ پریشان ہو رہے تھے۔ کیا ہوا ہے جے؟ تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ خیریت؟ آپ کو وش کرنے، آپ کا برتھ ڈے ہے نا آج۔ آئی ایم سوری جے، میں اس مرتبہ لیٹ ہو گئی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ یہاں پر نہیں تھے، اور اب اس قسم کے چونچلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی تمہیں۔ میں نے سمجھایا تھا نا تمہیں کہ پلیز جے لیو اٹ۔ میں خود کو پابند نہیں کر سکتی اور سیکریفائز میری نیچر میں نہیں ہے۔ میں نے بھی کہا تھا نا کہ مجھے آپ کو نہیں کھونا، وہ جباواں چیخ کر بولی تھی۔ مجھے سنجیدہ مزاج مرد بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ زینب جاؤ یہاں سے۔ کیوں بھائی؟ میں تو سیلیبریٹ کرنے آئی ہوں۔ آئیں میرے ساتھ اندر، کیک کاٹیں گے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو جہان نے نہایت ہی درشتی سے اپنا بازو پشت پر کر لیا تھا۔ تم دو کشتیوں کی مسافر ہو رہی ہو زینب، اور ایسی حماقت کرنے والا ہمیشہ نقصان اٹھایا کرتا ہے۔ نو ایڈوائز جے پلیز۔ اس طرح آزادی کے ساتھ یہ میں آخری سیلیبریشن منا رہی ہوں آپ کی، پھر پتہ نہیں نصیب میں کیا لکھا ہوگا۔ میں نے خود کیک بیک کیا ہے، وہ ملتجی ہو کر کہہ رہی تھی۔ جہان کو ہمیشہ کی طرح ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ مجھے کچھ سنائی نہ جے۔ جب وہ کیک کاٹ چکا، زینب نے ایک نئی فرمائش کر دی تھی جو اس کے انکار کے باوجود زور پکڑتی گئی تھی، اور جہان نے یہاں بھی اس کی مان لی تھی اور گلا خنکار کر اس سے نگاہیں چار کیے بنا سنجیدگی کے ساتھ تنبیہ انداز میں کہنے لگا، اتنا ہی یاد رکھ مجھے، جیسے کسی کتاب میں بیتے دنوں کے دوست کا ایک خط پڑا ہوا ملے، لفظ مٹے مٹے ہوئے، رنگ اڑا اڑا سہی، لیکن وہ اجنبی نہ ہوں، اٹھ کر تیرے گلے لگے، بھولے ہوئے تمام سکھ، بیتے دنوں کی سب کتھا، تجھ سے کہے اور رو پڑے، اتنا ہی یاد رکھ مجھے، بیتے دنوں کے دوست کا، جیسے کوئی خط ہوں میں، رکھا ہوا کتاب میں۔ نظم ختم کرنے کے بعد جہان نے اسے دیکھا تو وہ گھٹنوں پہ چہرہ ٹکائے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں آپ کی بات ماننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ چلو اب جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ پرنیا بھابھی سو گئیں؟ ہاں کب کی، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا ان سے بات کرنے کا۔ جے لالا انہیں دیکھ کر کیا ری ایکشن دیں گے بھلا؟ ریئلی وہ تو ہماری سوچوں سے کہیں بڑھ کر خوبصورت نکلی ہیں۔ مجھے حیرانی اس بات کی ہے تمہیں ان کی خوبصورتی سے جیلس کیوں نہیں فیل ہوئی؟ اس کی تعریف پر واقعی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ بھابھی ہیں میری، لالے کی مسز، ان سے کیوں جیلس ہوں گی بھلا؟ اوکے فائن، اب جاؤ سو جاؤ جا کے۔ جہان نے اپنا سیل فون اٹھایا جس کی بیل اچانک ہی زور شور سے بجنے لگی تھی۔ یہ اس وقت آپ کو کس کا فون آ گیا؟ دکھائیں، کوئی ضرورت نہیں سننے کی۔
زینب کو یہ مداخلت ناگوار گزری تھی. جبھی سیل جہان سے اچکنا چاہا مگر جہان نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. زینب نے مشکوک ہو کر اسے دیکھا. ماس کا فون ہے. جہان نے کال پک کرنے سے قبل اسے بے اختیار وضاحت دی تھی. زینب ایک دم خوش ہو گئی تھی. میری بات کروائیے گا. کون ہے تمہارے ساتھ جے؟ ماز یقینا اس کی بات سن چکا تھا. کوئی نہیں ہے. تم نے اس وقت کیسے کال کی؟ خیریت؟ تمہیں وش کرنا تھا یار. سوری میں لیٹ ہو گیا. کیا گفٹ بھیجوں تمہیں یہاں سے؟ میں بچہ تھوڑی ہوں یار. جہان نے ٹوکا تھا. تب ہی زینب نے اس کے ہاتھ سے سیل فون چھین لیا تھا. جہان پہلو بدل کر رہ گیا. سالے کیسے ہو آپ؟ پھر مجھ سے ہار گئے ہیں. میں آپ سے پہلے جے کو وش کر چکی ہوں. وہ کھلکھلا رہی تھی جبکہ ماس کے اعصاب گویا ایک دم سے تناؤ سمیٹ لائے تھے. تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی اس زحمت میں پڑنے کی. سمجھی تم؟ جو کچھ تم کر چکی ہو نا وہ کافی نہیں ہے کیا زینب؟ اگر میں یہ کہوں کہ تم سے بڑا احمق اور کوئی نہیں تو یقینا میں غلط نہیں ہوگا. ایک بات یاد رکھنا زینب، تم نے جہان کا انتخاب نہ کر کے خود اپنے آپ سے زیادتی کی ہے اور اس کا احساس تمہیں وقت کے ساتھ ہو جائے گا. غم و غصے کی زیادتی سے وہ بفر اٹھا تھا اور جو منہ میں آیا تھا بولتا چلا گیا تھا. زینب کے چہرے کی بدلتی کیفیت سے جہان نے صورتحال کا اندازہ کیا تھا اور بے چین ہو کر اس کے ہاتھ سے سیل فون لے لیا تھا اور سلسلہ منقطع کر دیا تھا. وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی، پھر منہ پر ہاتھ رکھے پلٹ کر بھاگتی اس کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی. جہان پریشانی کے عالم میں اسے پکارتا پیچھے آیا مگر وہ جا چکی تھی. سین چینج. مجھے وہ لاکھ تڑپائے اس شخص کی خاطر میرے دل کے اندھیروں میں وفائے رقص کرتی ہیں. اسے کہنا کہ لوٹ آئے سلگتی شاموں سے پہلے کسی کی خشک آنکھوں میں صدائیں رقص کرتی ہیں. خدا جانے یہ کیسی کشش ہے اس کی آنکھوں میں. میں اس کا ذکر چھیڑوں تو ہوائیں رقص کرتی ہیں. اس کی نگاہ ساکن ہو کر رہ گئی. سامنے دیوار پہ معاذ حسن کی انلارج شدہ تصویر تھی. گاؤن پہنے، ڈگری ہاتھ میں پکڑے، با اعتماد انداز میں مسکراتا ہوا وہ کچھ اور بھی پرکشش لگ رہا تھا، اتنا کہ دل اپنی دھڑکن کی رفتار بدل لے. اس نے گمبھیر کن ان بولتی ہوئی شوق آنکھوں سے نظریں چرائیں اور بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. ماس کی شیلڈز، میڈل اور ٹرافیز سجی ہوئی تھیں جو اس کے شاندار اکیڈمک ریکارڈ کی گواہ تھیں. اب اس میں شک کی گنجائش باقی نہیں بچی تھی کہ یہ بیڈ روم معاذ حسن کا تھا اور یہاں رات گزارنے کے خیال سے ہی اسے وحشت ہونے لگی تھی. اسے پیروں میں پھنسا کر وہ باہر جانے کو تھی کہ اسی پل کوئی اندر آ گیا. اس نے بوکھلا کر دیکھا. اسما بھابی تھیں. اس کے متوجہ ہونے پہ اپنائیت امیز انداز میں مسکرائی تھی. کیا ہوا پرنیا، خیریت؟ میں زینب یا ماریہ کے ساتھ سو جاتی ہوں بھابی. وہ مسکرانے لگی تھیں. یہ زینی اور ماریہ کی ہی شرارت تھی تمہیں ماس کے روم میں بھیجنے کی. ان کا خیال ہے جب اصل ٹھکانہ یہی ہے تو پھر انہوں نے کسی قدر شرارتی انداز میں فقرہ ادھورا چھوڑا تھا. میں یہاں انکمفرٹیبل فیل کروں گی بھابی. بھئی وضاحت دو کیوں؟ دیور صاحب کی عدم موجودگی کے باعث یا پھر؟ پرنیا کا رنگ واضح طور پر پھیکا پڑ گیا تھا. اس نے آنکھوں میں شدید جلن محسوس کی تھی. کچھ کہے بنا ہاتھ کی انگلی چٹکاتی وہ اندر کی ناگواری دبانے لگی. چلو آؤ میں تمہیں زینب کے بیڈ روم میں چھوڑ آؤں. ویسے میں سوچتی ہوں معاذ نے تمہیں نہیں دیکھا تو ایک طرح سے بہت اچھا ہوا. نہ اس نے ہر کام ٹھپ کرنے دینا تھا، اپنی پڑھائی بھی اور تمہاری تعلیم بھی. تم اتنی ہی پیاری ہو کہ بندہ سب کچھ بھول جائے. پھر معاذ تو ہے بھی بہت حسین حسن پرست. اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے دباتے ہوئے وہ اپنے مخصوص شوق و سنگ لہجے میں بولی تھی. پرنیا کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی. بھابی نے بہت دلچسپی نظروں سے اسے دیکھا تھا. شرماتی ہوئی تو عام سی لڑکی بھی بہت پیاری لگتی ہے. تمہاری تو بات ہی الگ ہے. معاذ تو تمہیں دیکھ کر ہی دیوانہ ہو جائے گا مجھے صاف لگتا ہے. اس کا گال سہلاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا. اب ایسی بھی بات نہیں ہے بھابی. میں نے کہا نا شکر کرو معاذ یہاں نہیں، ورنہ لینے کے دینے پڑ جانے تھے تمہیں لڑکی. انہوں نے پھر معاذ کا حوالہ دیا. پرنیا کی لمبی ریشمی پلکیں بے اختیار جھک گئی تھیں. تم بیٹھو میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں. مجھے لگتا ہے زینب سو گئی ہے. وہ اس کے ہمراہ زینب کے کمرے میں داخل ہوئی تھی. کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. لائٹ آن کرنے پہ زینب سر تک چادر اوڑھے لیٹی ہوئی نظر آئی تھی تو بھابی نے تبصرہ کیا تھا. نو تھینکس بھابی، میں دودھ نہیں پیوں گی پلیز. میری جان تکلف نہیں کرو، یہ گھر ہے تمہارا. نہیں میں رات کو دودھ پینے کی عادی نہیں ہوں اسی لیے. اس نے بڑی مشکلوں سے انہیں ٹالا. پھر زینب کے برابر لیٹی تو اس کے احساسات بے حد عجیب ہو رہے تھے. دل گداز تھا جیسے بہت سارا رونا چاہتا ہو. وقت اور حالات کی ستم ظرفی اس کی انا کو زخمی کرتی چلی جا رہی تھی. اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئی تھی. ایک ہی بیڈ کے دونوں سروں پر موجود
دونوں نفوس اپنی اپنی کیفیت کے سنگ آنسو بہانے میں مصروف تھے اور وجہ ایک ہی شخص تھا، معاذ حسن۔ زینب کو اس کے الفاظ نے گویا ادھیڑ کے رکھ دیا تھا، زمین میں گاڑ دینے والا، کہ جو بھی بات اس کے اور جہان کے بیچ تھی اس سے معاذ آگاہ ہو چکا تھا۔ کیوں، کیسے، اس سوچ پہ آ کر اس کا دماغ الجھ کر پھٹنے کے قریب ہونے لگا تھا۔ ساری رات وہ بے حس و حرکت ساکن پڑی رہی تھی اور نماز فجر کے وقت جب پرنیا نے بستر چھوڑا اس کی آنکھ لگی تھی۔ نماز کے بعد اس نے دعا کو ہاتھ پھیلائے تو نم آنکھیں بھیگتی چلی گئی تھی۔ زینب اٹھیں، نماز پڑھ لیں۔ اس نے آگے بڑھ کر زینب کا کاندھا ہلایا اور بیدار کرنے کی کوشش کی۔ وہ نیند میں کسمسائی۔ زینب، جے لالے کو کس نے بتایا؟ وہ سب کچھ کیسے جان گئے ہیں؟ مجھے بتائیں، انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے۔ وہ نیند میں بڑبڑائی تھی اور اضطرابی کیفیت میں تکیے سے سر پٹکا تھا۔ پرنیا ایک دم ساکن ہو گئی تھی، بھجے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ وہ بے سختہ پیچھے ہوئی تھی، پھر پلٹ کر کھڑکی کی جانب آ گئی۔ ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھا کر ورق گردانی کر رہی تھی جب آہٹ پر چونکی تھی۔ مما تھی، ہاتھ میں کچھ سامان لیے بھابھی کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ پرنیا نے میگزین رکھ کر اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اٹھ کر ان کے پاس آئی تھی۔ بیٹھو بیٹے بیٹھو، مجھے اسما نے بتایا آپ زینب کے کمرے میں ہو۔ یہ زینی اب تک اٹھی نہیں ہے، بہت لاپرواہ ہے یہ لڑکی۔ انہوں نے زینب کو دیکھ کر جیسے ٹھنڈی سانس بھری تھی اور صوفے پر شاپنگ بیگز رکھ رہی تھی۔ بیٹا آپ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ پرنیا جیسے چونکی اور اسی خاموشی سے ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کا سبک گلابی ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پہلو میں بٹھایا تھا، پھر بیگ سے ایک جیولری باکس کھول کر اس کے آگے رکھ دیا تھا۔ میں چاہتی ہوں میری بیٹی آج یہ جیولری اور یہ لباس پہنے۔ ان کی فرمائش پہ پرنیا سٹپٹا سی گئی تھی۔ پنک کلر کا کامدانی بے حد بھاری مگر اسٹائلش لباس تھا اور اس سے میچنگ کرتی جیولری۔ مگر میں، بیٹے پلیز انکار نہیں کرنا، آج یہاں سب آپ سے ملنے، گھر کی بہو کے حوالے سے متعارف ہوں گے۔ سب کو پتا ہے ہم نے معاذ کا نکاح کر دیا ہے۔ یہ لباس میں نے خاص طور پر اس دن کے لیے بنوایا ہے۔ مما کی وضاحت نے اس کے چہرے پر ایک ٹھہراو سا لا دیا تھا۔ چلی چچی جان نے تمہیں دلہن بنے ہوئے نہیں دیکھا نا ابھی تک، اسی لیے اچھا ہے پہن لو۔ پہلے ہی ایسا بھاری لباس اور زیور، آنے والے وقت کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ پرنیا بچے کیا سوچ رہی ہو میری جان، کیا یہ سب پسند نہیں آیا؟ سوری بیٹے، بس مجھے خیال ہی نہیں رہا، تمہیں ساتھ لے جا کر شاپنگ کرا دیتی، مگر تمہاری آپ غلط سوچ رہی ہیں مما پلیز، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے بیٹا؟ میں نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنا تو یہ وقت کا تقاضا ہے میری جان، یہ تو صرف ریہرسل ہے، اصل کام تو دیور صاحب کی واپسی پہ ہوگا۔ بھابھی نے پھر لقمہ دیا تھا۔ پرنیا کے چہرے پر تاریک سی لہرا گئی تھی۔ سب ٹھیک ہوگا میری بچی، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ان کی تسلی پر پرنیا کی آنکھ جھلملانے لگی تھی۔ اسی لمحے زیاد دروازہ کھول کر اندر آیا تھا تیزی سے۔ مما آپ کے لیے لالے کا فون ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سیل مما کو تھمایا تھا۔ پرنیا نے بنا دیکھے بھی بھابھی کی شوق نگاہوں کو محسوس کیا تھا۔ ارے اسے پتہ تو نہیں چل گیا کہ مما اس وقت پرنیا کے ساتھ ہیں؟ مما کا تو بہانہ ہے، وہ اپنی جوجا سے بات کرنا چاہ رہا ہوگا۔ بھابھی پتہ نہیں تھی ہی ایسی چلبلی یا ابھی ہو رہی تھی، جو بھی تھا مگر پرنیا کے لیے ان کی یہ لفظی چھیڑ چھاڑ اذیت کا باعث بن رہی تھی۔ ہاں بیٹے کیسے ہو؟ اس کا دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی مما کی جانب ہوا جو اس وقت دشمن جان سے محو گفتگو تھی۔ میں نے جب سیل فون واپس زیاد کو دیا تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ سب خیریت ہے نا چچی جان؟ ہاں بیٹے اللہ کا شکر ہے۔ معاذ کیا کہہ رہا تھا؟ زینب کی منگنی کے حوالے سے ہی بات کر رہا تھا۔ ڈر تو ہوتا ہی ہے نا بچی کو غیر ہاتھوں میں سونپتے ہوئے۔ برجائی آپ کہاں بڈھوں میں پھنس گئی ہیں؟ چلیں آئیں میرے ساتھ، ناشتہ کرتے ہیں اکٹھے۔ زاد نے مسکرا کر پرنیا کو دیکھا مگر اس کی سمت متوجہ نہیں تھی وہ۔ بھابھی ہنس پڑی۔ اسے ابھی عادت نہیں ہے نا بھابھی کہلوانے کی، جبھی ایسا ہو رہا ہے۔ بھابھی نے زیاد کو چھیڑا تھا، اس نے کاندھے اچکا دیے۔ پڑ جائے گی عادت، جب ہر طرف سے پرجائی کی صدائیں ابھریں گی تو۔ کیوں بھائی، پرجائی کی ہی کیوں، بیگم اور بیوی کی کیوں نہیں؟ کچھ حقوق اس کے بیچارے کے بھی رہنے دینا، جس کی وجہ سے یہ تم کی کچھ لگتی ہے۔ بھابھی نے پھر چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ جی ہم تو فرضی لوگ ہیں، اصل حقدار تو وہی ہوں گے موصوف۔ خیر اتنے معصوم نہ بنو، کوئی تو تمہارے لیے بھی ہوگی جس کے سب کچھ تم ہی ہوں گے۔ کچھ نہیں جی انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں، آپ کے منہ میں گھی شکر۔ جواباں زیاد لہک لہک کر ترنگ میں بول رہا تھا، جس کو سن کر پرنیا بھی آہستگی سے مسکرا دی تھی۔ اس طرح ہر جگہ پر خصوصی اہمیت سے نوازا جاتا رہا تھا جو پرنیا کے اندر موجود تھکن کو گہرا کرتی جا رہی تھی۔ مما اور پاپا نے بالخصوص اسے ہر جگہ معاذ کے حوالے سے متعارف کروایا تھا اور گویا ستائش وصول کی تھی۔
دل ربائی تو یوں بھی اس پر ختم تھی، مگر اس دن تو گویا اس کی چھاپ ہی نرالی تھی۔ پوری اور مکمل دلہن لگ رہی ہو، بس ایک دولہا کی کمی ہے، کیا خیال ہے؟ بلا نہ لے لالے کو؟ جب وہ تیار ہونے کے بعد سب کے سامنے آئی تھی تو جہان مما جان نے اس کی بے ساختہ بلائیں لی تھی، پیار کیا تھا، زینب کو اسے چھیڑنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ تم خود دلہن ہو، لہٰذا آرام سے بیٹھو، سیانے کہتے ہیں زیادہ بولنے سے روپ اجڑ جاتا ہے۔ ماں بھابھی نے لقمہ دیا تو زینب نے منہ بگاڑ لیا۔ یہ ایسا حسن تھوڑی ہے جو اس طرح اجڑ جائے، قدرتی چیز کی ٹور ہی الگ ہوتی ہے جناب، بیوٹی پارلر کا کمال نہیں ہے۔ شہ لالے نے زینب کو لپیٹ کر پیار کیا تھا اور گویا اس کی دفاع کیا تھا۔ تقریب کے اختتام پر سسرالی مہمانوں کی رخصتی کے بعد جب زینب ڈل گولڈن کلر کے شرارہ ذرا سا اٹھائے اپنے کمرے میں جا رہی تھی، راہداری کے موڑ پہ اس کا غیر متوقع سامنا جہان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ بلو ٹو پیس سوٹ میں ملبوس، بے حد وجیہہ، بے حد شاندار نظر آتا ہوا جہان جلدی میں تھا یا اس پر عجلت طاری ہو گئی تھی، جو ایک نگاہ تک اس پر ڈالے بغیر کترا کر نکل جانا چاہتا تھا، مگر زینب کو بھلا یہ گوارا ہو سکتا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کر جائے۔ ویٹ اے منٹ، وہ لپک کر اس کے راستے میں آ گئی تھی۔ جہان اگر بروقت ایک جھٹکے سے تھم نہ جاتا تو تصادم یقینی ہو جاتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر زینب کو دیکھا تھا، سبھی پیشانی پر ناگواری سی سمٹ آئی تھی جو اس کی دمک اور دلکشی کو بڑھا رہی تھی۔ کانوں میں آگے پیچھے جھولتے بڑے بڑے آویزے اور پوری توجہ سے کیا گیا میک اپ، وہ تو سادگی میں بھی غضب ڈھایا کرتی تھی، یہ روپ تو حواسوں پہ چھا جانے والا تھا۔ جہان کی آنکھوں کو پورا وجود جانے کس کس احساس کے تحت سلگ اٹھا تھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے لالے کے متعلق۔ جہان کی نظریں چرانے اور چہرے کا رخ پھیر لینے کو تمسخری نگاہ سے دیکھتی وہ زہر کھند لہجے میں بولی تھی، جو بھی بات کرنی ہے بعد میں کر لینا، فی الحال مجھے بہت اہم کام ہے، وہی کرنے جا رہا ہوں۔ جہان نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا تھا اور اس پر مزید ایک بھی نگاہ ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ زینب تلملا کر رہ گئی تھی۔ سین چینج۔ وہ ساکن بیٹھا اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھا ہوا تھا۔ معاذ نے اسے آ کر کہا تھا، لا حاصل محبت دراصل انسانی وجود کو ایک قبرستان بنا دیا کرتی ہے، جس میں انسان اپنی تشنہ خواہش اور نامکمل آرزوؤں کی قبر پر تاعمر روتا رہتا ہے۔ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اور تب اس نے کتنے یقین سے اسے حوصلہ دیا تھا، خود اپنے تمام درد چھپا کر، حالانکہ جس قدر ریزہ ریزہ اس کی ذات ہو رہی تھی، خود اسے حوصلے کی ضرورت تھی، مگر وہ کب جانتا تھا محبت میں ابھی بھی آزمائش باقی ہے۔ جب وہ واپس آ رہا تھا، زیاد اس کے گلے لگ گیا اور خفت زدہ انداز میں معذرت کر رہا تھا، میں نے بہت بدتمیزی کی تھی نا آپ سے، اور پاپا ٹھیک کہتے ہیں، آپ واقعی بہت گہرے ہیں، بہت خاص اور اس قدر عظیم۔ اور جہان بوکھلا اٹھا تھا۔ اتنا نہ چڑھاؤ مجھے یار، چاچو تو محبت میں کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر جاتے ہیں، زیادہ نہیں کم کرتے ہیں، انہیں زیادہ کرنی چاہیے جتنے اچھے آپ ہیں۔ اس نے دیکھا تھا زیاد کی آنکھوں کے گوشے نم تھے اور جہان کے دل کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ پتہ نہیں اس کی تمام تر رازداری کے باوجود یہ بات پھیل کیوں گئی تھی۔ اسے زینب کا زہر خد انداز یاد آیا تو چہرے پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ ایک کھلی کتاب ہیں یا پھر شکل سے اتنے مسکین لگتے ہیں کہ لوگ خود بخود آپ کو جرائم کی لسٹ سے خارج کر دیتے ہیں۔ کتنا طنز تھا اس کے لہجے میں۔ یہی تھا آپ کا ظرف۔ مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس ختم نہیں ہوگا کہ میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ سے مدد مانگی، لعنت ہے مجھ پر۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ دینا کوئی فضول وضاحتیں۔ اسے لان تان کرنے کے بعد وہ پیر پٹکتی چلی گئی تھی اور جہان کو اندر سناٹے اتر آئے تھے۔ صرف اس کی خوشی کی خاطر اس نے خود اپنے ہاتھوں خود کو برباد کر دیا تھا اور وہ اسے خوش نہیں کر سکا تھا۔ اسے کوئی تیز نوک دار شے اپنے وجود میں کاٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اتنا سمجھایا تھا اس رات معاذ نے اسے، کتنا سر پٹکا تھا، مگر اس کی ایک نا کو ہاں میں نہ بدل سکا تھا۔ صاحب چائے لیں۔ خان سامہ سلیقے سے ٹرے سجائے کھڑا تھا۔ صاحب آپ؟ بابا مجھے فی الحال کسی شے کی طلب نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ سے ٹرے واپس لے جانے کا کہا تھا۔ اسی وقت اس کے فون پر بیل ہونے لگی تھی۔ مسز افریدی کا نام اسکرین پر بلنک ہونے لگا تھا۔ کیسے ہو جہانگیر بیٹے؟ اس نے کال ریسیو کرنی پڑی تھی۔ فائن، آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔
سوچا آپ کو یاد کرا دوں کہ آپ کل ہماری طرف انوائٹڈ ہیں۔ اسے یاد دہانی پہ جہان ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ خاموش کیوں ہو بیٹے؟ آپ لاہور واپس تو آ گئے ہیں نا؟ جی آ گیا ہوں۔ کزن کی منگنی تھی نا تمہاری، کیسی رہی تقریب؟ میم اس وقت بزی ہوں، آپ مائنڈ نہ کریے پلیز۔ اس نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ مسز افریدی سرد آہ بھر کر مسکرائی تھی۔ سین چینج۔ جہانگیر کی گاڑی افریدی پیلس کے گیٹ پر آن رکی تھی۔ واچ مین گیٹ کھول رہا تھا۔ مسز افریدی سے پہلے وہ آ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا اب اسے ہی جہان کا استقبال کرنا تھا۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہوئی اور تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے پلٹ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ جہان ملازم کی میت میں اندرونی حصے کی جانب آیا تھا اور بے حد حیران تھا۔ ملازم سے اسے پتہ چل چکا تھا مسز افریدی ابھی گھر نہیں پہنچی۔ گھر کی پرسکون فضا میں کچھ ہلچل کا احساس نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں ہے گھر پر؟ نہیں صاحب، چھوٹی بی بی ہیں، بلکہ یہ لیں وہ آ گئی۔ ملازم نے جواب دیتے ہوئے ایک دم جوش سے کہا تھا تو جہان کی نگاہ اس کے ہاتھ کے اشارے کی سمت بے ساختگی میں گھومی تھی اور کچھ لمحوں کو ساکن رہ گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ مسکراتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ میم نہیں آئیں ابھی تک؟ حیرت ہے، میں تو سمجھا تھا وہ میری منتظر ہوں گی۔ سوری، مما کو شاید کچھ کام پڑ گیا تھا ضروری۔ آپ بیٹھے، میں انہیں کال کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹی تھی مگر جہان نے ٹوک دیا تھا۔ انہوں نے مجھے پارٹی میں انوائٹ کیا تھا مگر یہاں جی ایکچولی میں یہ برتھ ڈے وغیرہ سیلیبریٹ کرنے کو پسند نہیں کرتی مگر مما کی ضد ہوتی ہے نا تو بس۔ تو کیا آپ نے کسی کو نہیں بلایا؟ جی کسی کو نہیں۔ اس نے کاندھے سے سرکتے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے مجرمانہ انداز میں گویا اعتراف جرم کیا تھا۔ یہ آپ کا گفٹ ہے؟ سوری، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا آپ کی چوائس کا۔ شالے نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کی سمت ایک مخملی کیس بڑھائے ہوئے تھا۔ شالے نے حیرت بھرے انداز میں مگر کس قدر جھجک کر اس سے گفٹ لیا تھا۔ 3 انچ چوڑا سیاہ مخملی کیس تھا وہ، جس کے اطراف سنہری ڈوریوں کا گھیر اور سنہرا نازک سا لوک تھا۔ یہ لمحے بہت پرفسوں اور اہم دلربا تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کیس کو کھول کر اس کندنی جنجیر اور اس میں جھولتا ہوا ننھا سا موتی حیرت بھری خوشی اور چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تھینکس فار دس پریزنٹ، یہ بہت ہی خوبصورت ہے، میں اسے پہن لوں؟ وہ بے ساختہ کھلکھلائی تو جہان جو اپنے دھیان میں سگریٹ سلگا رہا تھا چونک کر متوجہ ہوا اور سادگی بھری مسکان کے ساتھ اس نے کاندھے اچکا دیے۔ شالے نے خالی کیس ٹیبل پر رکھا اور چین کا ہک کھول کر اپنے بال ہٹا کر گردن کے گرد لپیٹنے لگی مگر کچھ لمحوں بعد بے حد پریشان نظر آنے لگی۔ خیریت، کیا ہوا؟ یہ میرے بالوں میں اٹک گئی ہے شاید، مجھے ڈر ہے کھینچنے سے ٹوٹ نہ جائے۔ شالے اس کی سمت متوجہ ہوئے بغیر یوں ہی الجھی ہوئی مگر مضطرب سی بولی۔ جہان گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ لائیں، میں آپ کی ہیلپ کرا دیتا ہوں۔ اسے وہ باربی ڈول جیسی ننھی سی لڑکی کسی حد تک معصوم اور قابل رحم لگی تھی۔ اس کا انداز بھی سادگی لیے ہوئے تھا۔ وہ اٹھ کر خود اس کے پاس آیا اور ریشمی بالوں میں کہیں الجھی چین کو بغیر کسی دقت کے نکال دیا۔ اتنی آسانی سے سر انجام پا جانے والا کام اس کے بے ریا دل کے ساتھ کیا گیا۔ یہ کام اس کو ایک دن ان دیکھے جال میں پھنسا جائے گا، یہ اس کے گمان میں بھی ہوتا تو کبھی یہ غلطی نہ کرتا۔ اس کے نزدیک وہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس کے یوں قریب آ جانے سے اس نے اتنا خاص فرق نہ لیا تھا کہ شالے اسے ہمیشہ ماریا ہوریا کی طرح ہی لگی تھی، معصوم، چھوٹی سی اور بے زر، جبکہ اس کے برعکس شالے کے احساسات یکسر مختلف تھا۔ وہ اسی فسوں، اسی سحر میں جکڑی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ نے اس کے بالوں کو کتنے انوکھے انداز میں اپنا لمس بخشا تھا۔ اس کے اندر نئے اسرار کھل گئے تھے۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی یکایک۔ یہ سب کتنا انوکھا اور دل نشین تھا۔ وہ نئے احساس اور تجربے کو دل سے محسوس کر کے شاداں فرحان تھی۔ ایک جادو سا ہر سو پھیل گیا تھا۔ فضا میں ایک نشا تھا۔ جہان کی گرم سانسوں نے اس کے چہرے اور گردن کو جھلسایا تھا۔ اس کی جان جیسے حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ جیسے عالم بے خودی کی کیفیت سے باہر نہیں نکل سکی تھی۔ اس کا دوپٹہ کب شانے سے پھسل کر اس کے قدموں میں گر گیا، اسے خبر نہ ہو سکی۔ جہان نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا، پھر دانستہ خنکار کر اسے خود فاصلے پر ہو گیا تھا۔ بدحواس ہوئی تھی اور تیزی سے جھک کر اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی تو سیاہ ریشمی بالوں کا آبشار ڈھلک کر اس کے شانوں پر اور جہان کے قدموں کو ڈھانپ گیا تھا۔ جہان سرد سے پیچھے ہوا تھا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ مسز افریدی پتہ نہیں کب آئیں گی، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ نے رسٹ واچ پر نگاہ کرتے کسی قدر اکتاہٹ سے کہا تھا۔
اسی پر ملازمہ لوازمات سے لدی فندی ٹرولی لیے اندر چلی آئی تھی۔ شالے کسی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس کے لیے چائے بنانے کو اٹھی تو جہان نے منع کر دیا۔ میرے خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، پلیز نیور مائنڈ، ایکچولی میری بہت ضروری میٹنگ ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا تھا تو اسے روکنے کی کوشش میں شالے کے ہونٹ نیم وا ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ہی پورچ تک آئی تھی، تبھی مسز افریدی کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ مما آ گئی ہیں، شالے نے جیسے جہان کو اطلاع دی تھی۔ جہان نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ مسز افریدی گاڑی سے نکل کر تیزی سے اس کی جانب آئی تھیں۔ "آئی سوری بیٹے، میں کوشش کے باوجود بھی لیٹ ہو گئی۔ نو مینشن، اٹس آل رائٹ، بٹ میں اب چلوں گا۔ لیکن کیک تو ابھی"۔ "شالے، آپ نے کیک کاٹ لیا ہوتا نا بیٹا"۔ انہوں نے جہان کے بعد شالے کو مخاطب کیا تھا۔ "ارے ایسی بات نہیں ہے، اب میں ضرور رکتا مگر میری میٹنگ کینسل نہیں کی جا سکتی"۔ جہان نے رواداری سے مسکرا کر کہا، اور پھر مسز افریدی کی معذرت اور اصرار کے باوجود رکنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ مسز افریدی کے چہرے پر پر اصرار مسکان پھیلی تھی۔ "بچ کر نہیں جا سکتے اب جہانگیر حسن شاہ، یہ بات یاد رکھنا۔ ایک بار یہ جنگ تم سے جیت لوں، بس ایک بار یہ بازی میرے ہاتھ آ جائے، میری بیٹی کا مستقبل محفوظ ہو جائے، پھر تمہیں قابو کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ اکڑ، یہ نخوت 1 منٹ میں نکال کر باہر کر دوں گی۔ چلو بیٹے، اندر چلتے ہیں"۔ انہوں نے اپنی کامیابی کی حد بھی تو ملاحظہ کرنی تھی ابھی۔ بیٹی کے سرسار چہرے پر دھیان دینے کی بھی ابھی ان کے پاس فرصت نہیں تھی۔ کچھ وقت گزرنے کا انتظار تھا جب وہ اپنا کام کر سکتی تھیں۔ سین چینج۔ اس کی نظریں معاذ حسن کی تصویر پر تھیں اور آنکھوں میں آنسو۔ اس کا جو خیال تھا گزرا ہوا وقت ان زخموں پر مرہم رکھ دے گا۔ وہ اسے اپنا ہی تمسخر اڑاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے گئے 2 سال ہونے کو آئے تھے، کل مما جان خوش ہو کر بتا رہی تھی۔ صحیح کہتا تھا معاذ، چٹکیوں میں وقت گزر جائے گا، اور گزر گیا، مگر کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ اس کے ہجر زدہ دل نے یہ 2 سال 2 صدیوں کی طرح کاٹے تھے۔ انہوں نے بتایا، "تم یہاں ہو، میں یہیں آ گیا۔ کیسی ہو لڑکی، اور مجھے بتاؤ مجھ سے کیوں چھپتی پھر رہی ہو"۔ دستک دے کر زیاد اندر گھس آیا تھا اور بے حد کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگا۔ نوریہ نے خائف ہو کر اس کے پیچھے بند ہو جانے والے دروازے کو دیکھا تھا۔ "آپ باہر چلے جائیں پلیز"۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ زیاد کے چہرے پر تغیر پھیل کر رہ گیا تھا۔ زینب کی منگنی کے دن جو کچھ ان کے بیچ ہوا تھا، وہ نوریہ کو اس سے بہت بدگمان کر گیا تھا۔ اس کے بعد کتنی مرتبہ زیاد نے اسے وضاحت دینی اور غلط فہمی دور کرنا چاہا تھا، مگر وہ اسے موقع کہاں دیتی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں سر پر پیر رکھ کر بھاگتی تھی جیسے وہ خونخوار شے ہو۔ خود زیاد اپنی پڑھائی میں بہت مصروف ہو گیا تھا۔ اس کا فائنل ایئر تھا، ہاؤس جاب چل رہی تھی۔ اس کے باوجود اس نے نوریہ سے بار بار کئی مرتبہ بات کرنا چاہی تھی، مگر نوریہ نے ہر مرتبہ کوشش ناکام بنا دی تھی، اور وہ یہ سوچ کر ہمیشہ مسکرا دیتا کہ وہ جب اسے اپنے جذبے آشکار کرے گا تو اس کی ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ مگر اب نوریہ کے رویے نے اسے صورتحال کی گمبھیرتا کا احساس دلایا تھا، تو پریشانی تفکر میں ڈھلنے لگی تھی۔ "دیکھو نوریہ، تم مجھے بہت غلط سمجھتی ہو۔ میں تم سے"۔ "نو آرگیومنٹ، نو آرگیومنٹ، اوکے، آپ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی"۔ نوریہ نے لال بھبوکا ہوتے چہرے سے اسے دیکھا تھا اور چیخنے لگی تھی۔ "نوریہ"۔ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ "جائیں، آپ جائیں یہاں سے پلیز"۔ ہاتھ میں چہرہ ڈھانپ کر وہ بے ساختہ رو پڑی تھی۔ زیاد کے چہرے پر تغیر سمٹ آیا تھا، ہونٹ بھیجے۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا تو اس کا ذہن بے حد پراغند ہو رہا تھا۔ اسے لگا معاملہ اس کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل گیا ہے۔ اسے مما سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اس سوچ کے ساتھ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا شاہ ہاؤس پہنچا تھا۔ مما کی تلاش میں ہال کمرے میں آ گیا تھا۔ وہاں زینب کی حالیہ طے ہونے والی شادی کا موضوع زیر بحث تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ "کیا بات ہے زیاد بیٹے"، مما نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ "زینب کی شادی میں ابھی 1 مہینہ ہے نا مما"۔ "ہاں تو ایک کی بجائے اگر شاہ ہاؤس میں 2 شادیاں ہوں تو"۔ "ہم تو خود ہی چاہتے تھے بیٹے، مگر جہان ہے تو وہ ہاتھ نہیں آتا، اور معاذ بھی مرضی کا مالک ہے، آنے والا تو ہے واپس، دیکھو کیا چاند چڑھاتا ہے"۔ "اوفو مما، کیا صرف وہی دونوں شادی کے قابل ہیں موصوف؟ میں بھی غالباً اب بڑا ہو گیا ہوں"۔ "میرے چاند، میں جانتی ہوں آپ بھی ماشاء اللہ جوان ہو گئے ہو، مگر ان دونوں بڑوں کو چھوڑ کر آپ کا پہلے کیسے کر دوں؟ پھر ابھی تو لڑکی بھی نہیں دیکھی نا"۔ "کہاں دیکھیں گی، خاندان میں بھی تو ہے نا لڑکی"۔ وہ بے اختیاری میں کہہ گیا، مگر مما کو چونکتے اور اسے حیران ہو کر دیکھنے پر نظریں چرا کر خجل سا نظر آنے لگا۔ "کس کی بات کر رہے ہو تم"۔ وہ جیسے ایک دم سے پرجوش ہوئی تھی۔ "مما، مجھے نوریہ بہت پسند ہے، مگر"۔
نے اسے بہت دھیان سے مگر مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا، مگر وہ تمہیں بھائی کہتی ہے اور تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی باز نہیں آتی۔ انہیں بھی سال پرانی بات یاد آئی تھی، زیاد کی خجالت دیکھنے سے لائق تھی۔ وہ تو خیر خود بخود باز آ جائے گی، مگر معاملہ کچھ اور ہے۔ سر کھجا کر اس نے اصل بات بتانی چاہی تھی۔ کیا بات ہے، بتائیں نا بیٹے۔ مما، وہ شاید مجھے پسند نہیں کرتی یا پھر غلط سمجھتی ہے۔ اس روز میں بہت خفا ہو رہا تھا نا اس پر، بس غصے میں کیا کچھ کہہ دیا پتہ نہ چل سکا، اس لیے تو غصے کو حرام کردان دیا گیا ہے۔ بیٹے، یہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے مما، 1 سال ہو گیا ہے اس بات کو، مگر وہ اپنی خفگی ختم ہی نہیں کر رہی۔ ٹیک اٹ ایزی بیٹا، میں آپا سے بات کرنے سے پہلے تمہارے پاپا، بھائی صاحب اور بھابھی بیگم سے مشورہ کر لوں، پھر آپ کے لیے نوریہ کو مانگ لیں گے تو بچی کی ناراضگی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ریئلی مما، وہ بچوں کی طرح خوش ہوا تھا۔ تو مما نے سر ہلا کر اثبات میں جواب دیا تھا۔ سین چینج۔ زینب سے اب اسے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے دل کو سروکار تھا، جبھی تو وہ آسودہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے سیل پر بیپ ہونے لگی تھی تو وہ چونکا۔ ماس کا فون تھا، اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ کیسے ہو جانے من؟ ماس کا مون یقینا اچھا تھا۔ فائن، تم کیسے ہو؟ ٹپ ٹاپ جناب۔ سنو، میں پاکستان واپس آ رہا ہوں، پاپا کو میسج دے دینا اپنی پنڈو بہو کا داخلہ اب شاہ ہاؤس میں ممنون کرا دیں، بیکوز شہزادہ عالم اپنی ریاست میں ناپسندیدہ لوگوں کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ زینب کی منگنی پر پرنیا کی آمد کا اسے علم ہو گیا تھا۔ وہ اتنا خفا ہوا تھا کہ زینب کی منگنی کی موویز، تصاویر تک دیکھنے سے انکار کر دیا تھا، مگر کیوں؟ جہان کو اس کی یہ منطق ہرگز بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں جانتا ہوں پاپا اور مما نے محترمہ کو ہر جگہ آگے رکھا ہوگا، ہر تصاویر میں ہوگی وہ سجی ہوئی، مجھے امپریس کرنے کی ہر چال چلی ہے ان لوگوں نے، مگر میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ پارلر سے تو اگر چڑیل کو بھی توجہ سے میک اپ کرا لیا جائے تو وہ بھی پری نظر آتی ہے۔ پھر ڈیجیٹل کیمرے کا کمال، مگر میں 1970 کی فلموں کا کوئی ہیرو نہیں ہوں جو ان چکروں میں پھنس جاؤں گا۔ اور جہان گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ کب آ رہے ہو تم؟ سرپرائز ہے جناب، نہیں بتا سکتا۔ ٹھیک ہے، اکیلے خوار ہو کر گھر پر پہنچو، پروٹوکول ضروری نہیں ہے۔ سرپرائز کی الگ ٹور ہے۔ وہ اپنے موقف سے نہیں ہلا تھا۔ کچھ مزید باتوں کے بعد جب ماز نے فون بند کر دیا تھا تو اسی پل پھر سے بیل ہونے لگی تھی۔ جہان نے گہرا سانس بھرا کہ مسز افریدی کے نمبر کو دیکھا تھا۔ جہانگیر بیٹے، اس وقت مجھ سے ملنے آ سکتے ہو؟ بہت اہم بات کرنی ہے اس وقت۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کا، سو پلیز۔ جہان نے کچھ سوچا، پھر آمدگی ظاہر کر کے سیل فون بند کر دیا اور گاڑی کا رخ بدل دیا تھا۔ جی فرمائیں، وہ ان کے سامنے بیٹھے بولا تھا۔ آپ کو شالے کیسی لگتی ہے؟ ان کے سوال نے اسے ایک دم چونکا دیا تھا۔ میں چاہتی ہوں شالے کی شادی آپ سے کر دوں۔ جہان اس منجمد کر دینے والی حیرت اور شوق سے نکلا تو تیش اور گیز سے اس کی آنکھیں سرخ ہو کر انگارے کی طرح دہک اٹھی تھی۔ مسز افریدی کا تحکمانہ انداز اور رونت بھرا لہجہ اسے سراسر توہین امیز لگا تھا۔ جبھی وہ بفر کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ شاید اپنے کسی ضام میں مجھے حکم دے رہی ہیں، مگر میں آپ کی غلط فہمی دور کر دینا چاہوں گا کہ میں حکم تو کیا، اگر آپ گزارش بھی کرتی تو میں اسے بھی رد کر دیتا، بیکوز میں نہ تو آپ کا غلام ہوں اور نہ ہی آپ کی وسیع و عریض بزنس سے متاثر ہونے والا آدمی ہوں۔ اب چلتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھ سے دوبارہ کبھی ملیں بھی تو ایسی بات نہیں کریں گی۔ وہ نہ چیخا تھا نہ پھنکارا تھا۔ اس کے ٹھہر آلودہ لہجے اپنے اندر تک خاص قسم کا دباؤ لیے ہوئے تھا، اور مسز افریدی جو بلا شبہ اس کے انداز، اس کی چال ڈھال میں اور بات کرنے کے انداز میں اس خاص متانیت، ٹھہراؤ اور تمکنت کی شاخ تھی، اس پل بڑے طنزیہ بھرے انداز میں مسکرا کے اور آگے بڑھ جانے والے جہان کا سرد سے ہاتھ پکڑ کر جاہلیت بھرے انداز میں کھینچ کر گویا اسے روکنا چاہا تھا۔ جہان پر اس کی شخصیت کا ایک اور رنگ واضح ہوا تو چہرے پر موجود تعصب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا تھا اور پھر بولا، ایکسکیوز می، مجھے کسی بدتمیزی پر آمادہ مت کریں۔ آپ کو کم از کم اتنا خیال کرنا چاہیے کہ آپ خاتون ہیں اور عمر میں میری والدہ کے برابر۔
مگر مسز افریدی پہ اس کے کاٹدار طنز کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے، البتہ تمہیں وہ بھولی باتیں ضرور یاد کروانا چاہوں گی جنہوں نے تم بڑی آسانی سے فراموش کر گئے ہو، مگر میں نہیں کر سکتی۔ جوان بیٹی کی ماں ہونا، پتہ ہے نا عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ تم شادی کرو گے شالے سے؟ بس۔ وہ اس کی انسنی کیے اپنی بات دہرا رہی تھی۔ آر یو گون میڈ؟ وہ چیخا تھا۔ اوکے فائن۔ انہوں نے اطمینان سے مسکرا کر اپنا بیگ اٹھا کر اس کی جیب کھولی تھی، پھر ایک لفافہ کھول کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس میں تمہاری وہ امانت ہے جو میرے پاس، جو تمہاری بات مان لینے کی صورت میں اتنی خطرناک نہ رہتی جتنی اب ہو جائے گی۔ اس کی مزید کاپیاں میرے پاس ہیں۔ تم نے اگر انہیں دیکھنے کے بعد بھی اپنا فیصلہ نہ بدلا تو یہ اس روز شاہ ہاؤس کے مکینوں کے پاس پہنچ جائے گا۔ بہت مان اور بھروسہ ہے نا انہیں تم پر۔ تمہاری کزن نے تمہیں اپنے حق میں استعمال کیا اور تمہاری شرافت پھر بھی مشکوک نہیں ہوئی، مگر سویٹ ہارٹ اب یہی شرافت دھجیوں میں بکھر جائے گی بلا شبہ۔ جہان ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، مگر ان کی اس درجے درست معلومات نے اسے ہکا بکا کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ اپنے گھر جا کے اطمینان سے دیکھ لینا۔ جلدی کیا ہے سویٹ ہارٹ؟ وہ بے حد پرسکون نظر آئی تھی، گو کہ انہیں اپنی فتح کا یقین کامل تھا۔ جہان نے اب کے تردد نہیں کیا تھا اور وہ سفید بھاری منہ بند لفافہ ان سے لے لیا تھا۔ اس کے مضبوط آہنی ہاتھ کی گرفت کمزور تھی، وہ ہاتھ میں بہت واضح کپکپاہٹ اتر آئی تھی۔ مسز افریدی کی مکروہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں اندر تک سمٹ گئی تھی۔ بے حد اپسیٹ سا جب وہ گھر واپس آیا تو سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا۔ جاتی گرمیوں کی یہ ایک خوشگوار شام تھی، مگر اس کے اندر بلا کا ہیب تھا۔ کوٹ کی جیب میں پڑا وہ لفافہ اسے سانپ بچھو کی طرح زہریلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا مسز افریدی اس حد تک گھٹیا پن پر اتر آئیں گی۔ اس نے صرف تصویریں ہی دیکھی تھی، مووی دیکھنے کا اس میں خود میں حوصلہ نہیں تھا۔ پہلی تصویر جو اس کے ہاتھ میں آئی تھی وہ ان لمحوں کی تھی جب جہان نے مسز افریدی کے پیچھے پڑ جانے پر بیزاری سے صحیح مگر بے ہوش شالے کو بازوؤں میں اٹھا کر اس کے کمرے میں پہنچایا تھا۔ کتنی مختلف پوز تھے، شالے کو باہوں میں لیے بیڈ پر لٹاتے، ہر جگہ پر وہ اس کے اتنا نزدیک تھا گویا فاصلوں کا گمان ختم ہو گیا ہو۔ پھر باقی کی تصویریں سالگرہ کے موقع کی تھیں۔ وہ شالے کے پیچھے کھڑا تھا، حالانکہ وہ زنجیر کو چھو رہا تھا، مگر دیکھنے میں یوں لگتا تھا کہ وہ اسے لاکٹ پہنا رہا ہو۔ شالے کا دوپٹہ اس کے پیروں میں پڑا تھا اور وہ جھکی ہوئی اپنا دوپٹہ اٹھا رہی تھی۔ یہ تصویر دیگر تصویر سے بھی کہیں بڑھ کر معنی خیزی لیے ہوئے تھی۔ جہان کے ماتھے پہ پسینہ پھوٹ نکلا تھا، پورا وجود جلنے لگا، جیسے یہ لفظ کسی نے اسے الاؤ میں دھکیل دیا ہو۔ اس نے ایک وحشت کے عالم میں ہر تصویر کے ٹکڑے کیے تھے اور سی ڈی ڈسک کو توڑ کر پھینک دیا تھا، پھر بھی اس کے اندر سرسراتی وحشت میں کمی نہیں آئی تھی۔ تو بنا سوچے سمجھے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا۔ جس وقت وہ افریدی پیلس کے گیٹ کے باہر کھڑا تھا، مسز افریدی کی گاڑی زن سے اس کے پاس آن رکی تھی۔ ہیلو ینگ مین، وہ اسے دیکھ کر شوخی سے ہنسی تھی۔ جہان نے جوابہ کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ گھراٹ بڑھیا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ وہ سب فضولیات میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ وہ مرنے مارنے والے تاثرات سمیت آگے بڑھا اور گاڑی کے کھلے شیشے سے ہاتھ اندر ڈال کر کے ان کی گردن دبوچ لی۔ مسز افریدی نے بدحواس ہو کر اس کی شکل دیکھی، جہاں جنون خیزی اور وحشت کا بسیرا تھا۔ وہ یقیناً حواس میں نہیں رہا تھا۔ تنے ہوئے آبرو اور دھلنکی کے مانند چلتا سانس وہ بولا تھا اور اس کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی۔ جب تک واچ مین اور ڈرائیور جہان تک پہنچے، مسز افریدی کی اچھی خاصی حالت بگاڑ چکا تھا۔ آنکھوں سے بہتا پانی اور بری طرح بکھرے ہوئے بال کے ساتھ کھانستی ہوئی وہ ایک تحریر، ایک خوف کے عالم میں واچ مین اور ڈرائیور سے تنہا جہان کو نبرد آزما دیکھنے لگی تھی۔ اچھا خاصا تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ آس پاس کے گھروں کے چوکیدار اور دروازہ کھولتے بچے بھی متوجہ ہوئے۔ مسز افریدی جیسے چوکی تھی اور خود کو سنبھال کر گاڑی سے نیچے اترنے کے بعد آگے بڑھ کر واچ مین کو اندر بھیجا اور اس کی سمت پھنکاری تھیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم اپنے لیے کتنا خطرہ مول لے چکی ہو۔ جو کام مجھے ذرا تاخیر سے کرنا تھا وہ آج ابھی اور اسی وقت کر دوں گی۔ میں چاہتی تھی تم انسانوں کی طرح ریئیکٹ کرو، مگر شاید شرافت تمہارے اندر ہے ہی نہیں۔ ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گی۔ تمہیں عزت سے منظور نہیں، ذلت سمیٹ کر لو، یہی صحیح ہے۔ ان کی یہ دھمکی جہان کے اعصاب
ठिठुरा के रख गई थी। जहान को लगा था वो खड़ा नहीं रह सकेगा। मिसेस अफरीदी तनतनाती हुई अंदर जा चुकी थी और वो वापस जाने की बजाय उनके पीछे जाने क्यों लपका था, तो उससे इज्जत अफजाई करा लेने के बावजूद वॉचमैन ने कड़कदार आवाज में उसे टोका था, एक कदम भी आगे न बढ़ाना बाबू, वरना हमारा बंदूक गोली दाग देगा। अपनी मैम साहिबा से कहो मुझसे बात करें प्लीज। वो अपना सारा तंतना भुलाए मध्यम आवाज में गोया हुआ था। जाबर खान, उसे उठाकर बाहर फेंक दो वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। वो हलक के बल गुर्राई थी। जहान उनके गुस्से को खातिर में लाए बगैर उनके पास चला आया। मुझे आपसे बात करनी है, मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं अभी कराची रवाना हो रही हूँ तुम्हारे काले करतूत तुम्हारी फैमिली को दिखाने, फिर इनकार करके दिखाना मुझे। वो चिंगाड़ी थी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी प्लीज, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। सुने तो वो एकाएक उनके सामने सारे हथियार फेंक कर शिशदर खड़ा रह गया था। उन्होंने गहरा सांस भरा, फिर नखवत से उसे देखा। अंदर चलो, करते हैं बात इस मौजू पे। आपकी बात मान रहा हूं ना, फिलहाल मुझे जाने दे। अहमक समझ लिया है मुझे, अंदर चलो मेरे साथ। जबानी बात मान ली और मैं यकीन कर लूं? क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। अंदर चलो, मैं समझाती हूँ। उन्होंने नखवत ज़दा तासुरात समेत कहा और खुद बेनियाजी से आगे बढ़ गई। जहान को उनकी तकलीद में कदम उठाने पड़े थे। तुम्हारा निकाह आज ही होगा और अभी। तुम ये भी समझ सकते हो कि मुझे अब तुम पर, तुम्हारी ज़बान पर एतबार नहीं रहा। उनके अल्फाज ने जहान को भग से उड़ा दिया था। तुम खामोश क्यों हो? अपना फैसला सुनाओ मुझे। बल्कि फैसला तो तुम दे चुके हो मेरे हक में, है ना? जहान ने बेबसी और इस्तराब भरी मुतलजी निगाहों से उन्हें देखा। उसे अपनी जिंदगी का ये मकाम बेहद कठिन और बेरहम महसूस हुआ था। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ आप मेरी फैमिली से, मुझे किसी से नहीं मिलना। मुझे तुम पसंद आए हो बस। शाले की शादी मुझे तुम्हारे साथ करनी है, समझे? मिसेस अफरीदी का अंदाज इस मर्तबा तौहीन अमेज और धुतकारने वाला था। खान का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मिसेस अफरीदी ने उसे बड़ी जांचती नज़रों से देखा था। ऐसा करो, फिलहाल निकाह कर लो, रुखसती बाद में कर लेना। अपनी फैमिली को एतमाद में लेने के बाद तुम कहो तो मैं उन लोगों पे तुम्हारा निकाह भी जाहिर नहीं करूंगी। नो मेंशन। मगर मैं तुम्हें यहाँ से निकाह के बगैर नहीं जाने दूंगी। वो बड़े गुस्से से बोली थी। जहान के पास उनकी बात मान लेने के सिवा कोई और चारा नहीं रह गया था। सीन चेंज। फिर दामन उम्मीद वो फूलों से भर गया। जादू भरी निगाह से जादू सा कर गया। बस देखते ही देखते दुनिया बदल गई। कुछ सोचते ही सोचते चेहरा उतर गया। बेताब बेकरार था पहलू में दिल बहुत। फिर आपका आना और भी बेताब कर गया। एक बेखुदी का नाम मोहब्बत है दोस्तों। चाहत में किसी को होश के क्या क्या गुजर गया, कुछ भी पता नहीं है मोहब्बत में ए मोहसिन। कब रात सुबह बन गई, कब दिन गुजर गया। वो पिछले 2 घंटों से यूं ही साकन बैठी थी। मदहोशी और सरसारी की अजीब कैफियत थी जिसने सब कुछ फरामोश कर दिया था। एक नया जहां था, धनक रंगों से सजा हुआ, गुनगुनाती हवाएं, मुतबस्सुम महकती फिजाएं और शहरे परों के हमराह उसका उड़ता हुआ वजूद। उसके अंदर कितनी कैफ आ गई थी, सरशारी उतर आई थी। वो शख्स जिसे देखने से भी वो गरेज रहा करती थी कि दिल सवाली बनकर आंखों में उमड़ता था। कितनी हसरत ज़दा ख्वाहिश थी उसको पाने की। वो तो कभी डर के मारे उसे पाने की दुआ भी रब से न मांग सकी थी कि उसने कभी खुद को इस बेइंतहा शानदार शख्स के काबिल नहीं समझा था। वो जो ज़िंदगी में पहली बार उसे मिला था, मगर उसकी ज़िंदगी को नए रास्ते पर डाल गया था। जब भी उसकी दराज पलकों से मजीन आंखें देखती थी तो गोया निगाहें उसके चेहरे से हटाने से इनकारी हो गई थी। वो भला इतनी बेइख्तियार कब से हो गई थी, जैसे किसी मकड़ी के जाले में फंसती जा रही हो। वहशत और बेइख्तियारी का सफ़र गैर यकीनी हालात में तय करना बहुत मुश्किल हुआ करता है। ये मौजा ही तो था, वो जिसका तसव्वुर भी उसके आसपास नहीं था। भला जहांगीर जैसे आदमी को भी कोई लड़की की कमी थी, वो जो खुद से इसका तालबा हो रहा था, और वो भी इतनी अजलत में, इतना अफरा तफरी के आलम में कि फौरी निकाह का तकाजा कर दिया था। कितना हैरान हुई थी वो मिसेस अफरीदी के मुंह से ये बात सुनकर। बहन की तो कब से ख्वाहिश है, वो कई बार मुझसे ये ख्वाहिश इजहार कर चुका है। मैं ही डबल माइंडेड थी बेटा। एक्चुअली उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। वो जहांगीर की शादी ख़ानदान से बाहर नहीं करना चाहते थे, जबकि जहान को तुम इतनी पसंद आ गई थी कि वो हर सूरत तुमसे शादी का ख्वाहा था। मैं चाहती थी कि वो अपनी फैमिली को लेकर आए, प्रपोज़ल लेकर आए उनके साथ। उन्होंने बात को अधूरी छोड़ दी। शाले के चेहरे पर धनक के रंग थे, मगर साथ साथ वजाहत
تجسس اور شوق کی کیفیت بھی واضح تھی۔ کیا اب ان کے پیرنٹس مان گئے ہیں؟ جہان کے پیرنٹس نہیں ہیں، وہ اپنے چچاؤں کے ساتھ رہتا ہے اور چچا کی خواہش اسے اپنا داماد بنانے کی ہے۔ ظاہر ہے اتنا شاندار لڑکا کون ہاتھ سے گنوانا چاہے گا؟ اس طرح کی اور بیشر باتیں اور شالے ان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ نکاح جتنی عجلت میں ہوا تھا اس میں کسی دھوم دھڑکے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مسز افریدی نے بتایا تھا جہان کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا ہے۔ جانے سے قبل وہ یہ اہم کام کرنا چاہتا تھا۔ بھلا شالے کے لیے اس اعزاز سے بڑھ کر بھی کچھ اہم تھا؟ وہ تو اس پل سب کچھ بھول گئی تھی۔ جہان کی بے اعتنائی سے لے کر اس کی نکاحوں کے سرسری پن تک کو اسے یاد رہ گیا تھا، تو وہ جھوٹ کا سنہرا پن جو مسز افریدی نے بہت خوبصورتی سے اس کی نکاحوں کے سامنے پھیلایا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کا اسے فی الحال احساس تک نہ ہو سکا تھا۔ نکاح کے بعد اس کے اندر خوشی فہمی کے لاتعداد قافلے آن سمائے تھے، جبکہ وہ تو جہان سے کسی مزید پیش رفت کی منتظر تھی، مگر شام رات میں بدل گئی، مگر وہ اس کے پاس نہیں آیا۔ دروازہ کھلا اور وہ ایک بار پھر دل و جان سے متوجہ ہوئی تھی، مگر چوکھٹ پہ مسز افریدی کو علیحدہ پایا تھا۔ شاہ چلے گئے مما؟ ہاں، کچھ جلدی میں تھا، ملنا چاہ رہا تھا تم سے، مگر ایمرجنسی کی وجہ سے جانا پڑ گیا۔ اب وہ تمہارا ہے میری جان، سر سے لے کر پیر تک، جہاں بھی چلا جائے تمہارا ہی رہے گا۔ وہ مسکرائی تھی۔ یہ دیکھیں جہان تمہارے لیے دے کر گئے ہیں، کہہ رہا تھا تمہیں دے دوں۔ انہوں نے ہاتھ میں موجود مخملی کیس اس کے سامنے کیا تھا۔ شالے کی نگاہیں حیرانی سے اٹھی تھی۔ سرخ مخملی کیس میں طلائی جڑاؤ کنگن اپنی خیر کن چمک دمک سے نگاہوں کو ٹھٹکا گئے تھے۔ کہہ رہا تھا نکاح کی خوشی میں حقیر سا تحفہ ہے، ابھی پہن لو۔ شالے جیسے مسمرائز ہو گئی تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر کیس تھام لیا تھا۔ ایسی کون سی ایمرجنسی تھی؟ وہ خود بھی تو دے سکتے تھے نا مجھے۔ اوف، اب اس معمولی سی بات کو لے کر ہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہنی، ابھی رخصتی تھوڑا ہی ہوئی ہے، ابھی وہ اپنے گھر والوں کو منائے گا پہلے۔ ان کی بات پہ شالے نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، سر جھکائے کنگن کے نفیس ڈیزائن پر انگلی پھیرتی رہی۔ میری بیٹی خوش ہے نا؟ میں جانتی تھی جہان کو تم پسند کرتی ہو، جبھی تو اسے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شالے کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے لیا تھا۔ تم نے مجھے نہیں بتایا تو کیا فرق پڑا؟ میری جان، میں ماں ہوں تمہاری، رگ رگ سے واقف ہوں۔ شالے کی خفت اور حیا میں کچھ اور بھی اضافہ ہوا تو ہونٹ کچلتے ہوئے آہستگی سے رخ پھیر لیا۔ مسز افریدی نے اسے یوں ہی دیکھتی رہیں، پھر پلٹ گئی۔ انچ اس نے سگریٹ کا طویل کش لیا اور جلتی آنکھوں کو لمحوں کے لیے موند لیا۔ اس کے پورے وجود میں جیسے بھانبڑ جل اٹھے تھے۔ زینب کے بعد مسز افریدی اور شالے نے اسے ناقابل تلافی نقصان اور شکست سے دوچار کیا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے نفرت محسوس ہوئی تھی، مسز افریدی کے ساتھ ساتھ شالے سے بھی۔ وہ دکھ اور حیرت میں مبتلا ہو کر یہ سوچتا رہا تھا کوئی اپنے مفاد کو حاصل کرنے کی خاطر اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو جو کچھ کیا گیا تھا اس میں رسوائی اور ذلت کا سامان صرف جہان کے لیے ہی تو نہ تھا۔ شالے لڑکی تھی، وہ اس سے زیادہ بدنامی اور رسوائی پاتی۔ یہ احساس تو اس صورت میں ہوتا اگر عزت زندہ ہوتی۔ وہ کس درجے غیرت مند تھی یہ وہ اسی لمحے جان گیا تھا۔ اسے تاسف و ملال تھا تو اس بات کا وہ مسز افریدی کو پہلی نکاح میں ناپسندیدگی کا درجہ دے کر بھی ان کی جانب سے محتاط کیوں نہ رہا؟ آخر وہ اتنا آسان حرف کیوں ثابت ہوا ان کے لیے؟ رنج اور تعصب و ملال تھا کہ ڈھلتا ہی نہیں تھا، غم و غصے اور جھنجھلاہٹ کا وہ عالم کہ وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے اپنے کمرے میں مقید تھا۔ سیل فون آف تھا، کھانا پینا بھی چھوڑ کر بس سگریٹ سلگائے جا رہا تھا۔ میری ذات ذرہ بے نشاں، میری ذات ذرہ بے نشاں۔ اس نے درد سے پھٹتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بھیجتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ زور سے سر جھٹکا تھا۔ کھلی کھڑکی سے ہوا کا روش پہ لہراتی سنگر کی آواز اس کی سماعت میں اتر کر اس کی بے بسی اور اذیت میں اضافہ کرنے لگی تھی۔ میں وہ کس طرح سے کروں بیاں جو کیے گئے ہیں ستم یہاں؟ سنے کون میری وہ داستاں، کوئی ہم نشیں ہے نہ رازداں۔ میری ذات ذرہ بے نشاں، میری ذات ذرہ بے نشاں۔ ایک لخت اس کی آنکھوں کی جلن اور سر کے درد میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اسی پل دروازے پر ملازم کی دستک اور آواز سنائی دی تھی۔ جہان چوکا اور کچھ شانوں کو خالی نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ صاحب، شاہ ہاؤس سے بڑے صاحب کا فون ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جہان نے ٹھنڈا سانس بھرا اور آگے بڑھ کر راہداری میں آ گیا۔
ٹیلی فون سیٹ کا ریسیور کچھ فاصلے پر رکھا تھا۔ اس نے تھکے ماند انداز میں ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کیسے ہو بیٹے؟ خیریت ہے نا؟ آپ کا سیل بھی آف جا رہا ہے۔ اور اس کے سلام کا جواب دیتے پاپا نے پریشان کن لہجے میں اس سے پوچھا تھا، سوری چاچو، شاید چارجنگ ختم ہو گئی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ بیٹے ملازم بتا رہا تھا آپ کل سے کمرے میں بند ہو، کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ان کا لہجہ و انداز تشویش ہنوز تھی۔ جہان کے چہرے پر عجیب سا کرب پھیل گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا ہے چاچو میں کس کرب میں پھنسا ہوا ہوں۔ اذیت کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ کب تک چھپا سکوں گا یہ صورتحال، اور اس موقع شرمندگی کا خیال مجھے موت جیسا احساس سے ہمکنار کر رہا ہے۔ چاچو آپ ٹینشن مت لیں، بس معمولی سا فلو ہے۔ میں فیل کر رہا ہوں جہان، آپ یہاں سے جانے کے بعد اپنی طرف سے بہت کیئرلیس ہو گئے ہیں۔ بس پہلی فرصت میں سب چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاؤ۔ یہ فیکٹری مینیجر ہی سنبھالے گا۔ تمہاری چچی اور ماما جان مجھ سے خفا ہیں کہ میں نے ان سے ان کے بیٹے کو دور کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کا شکوہ کچھ اتنا بیجا بھی نہیں ہے۔ ان کا لہجہ ہنوز تھا، محبت سے لبریز، فکرمند اور کیئرنگ، مگر جہان کے چہرے پر آنکھوں میں موجود اذیت کا رنگ گہرا ہونے لگا تھا۔ کہاں کھو گئے ہو بیٹے؟ آپ کب واپس آ رہے ہو؟ میں آ جاؤں گا چاچو، آپ پریشان نہ ہوں۔ محترم کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ کب تشریف لا رہے ہیں؟ ایجوکیشن تو کمپلیٹ ہو گئی ہے نا؟ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ جی چاچو، ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، کہہ رہا تھا اب آ جاؤں گا۔ آنے کی ڈیٹ تو نہیں بتائی، سرپرائز دینا چاہتا تھا وہ۔ جہان نے لہجے کو بمشکل کنٹرول میں رکھا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا پاپا اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے اس کا مزاج اور موڈ کو پا جایا کرتے تھے۔ اتنا ہی گہرائی سے جانتے تھے وہ اسے۔ چند مزید ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ اسی پل پرزور شور کے ساتھ بیل بجتی چلی گئی تھی۔ جہان نے اکتاہٹ امیز نظروں سے فون کو دیکھا، پھر ریسیو کر لیا۔ ہیلو ہیلو کے بچے، کدھر غائب ہو؟ کل سے تمہارا سیل ٹرائی کر رہا ہوں، نمبر تو چینج نہیں کر لیا؟ دوسری جانب ماس تھا۔ نہیں نمبر وہی ہے، تم سناؤ کب آ رہے ہو؟ یہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ سرپرائز کا مزہ کرکرا تھوڑی کرنا ہے۔ تم کراچی کب جا رہے ہو؟ ابھی تو نہیں، شاید کچھ دن لگ جائیں گے۔ خیریت ہے نا جہان؟ مجھے تو لگتا ہے یہاں کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ حسینہ محجبینہ سے عشق وشق تو نہیں ہو گیا ہے؟ کچھ دیر جہان چپ ہی رہا۔ جے کدھر کھو گئے ہو پیارے؟ مجھے تو لگتا ہے واقعی یہی بات ہے نا؟ کہ وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ شوخی سے بولا تھا۔ تم ہمیشہ فضول مرکوزے مت گڑا کرو، سمجھے؟ فون رکھو، مجھے ضروری کام ہے، باہر جانا ہے۔ اور وہ ضروری کام ہماری ہونے والی بھابھی صاحبہ کے دیدار کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے نا؟ وہ کھلکھلا رہا تھا۔ جہان نے سختی سے دانت پیچھے تھے اور ایک دم سے ریسیور کڈر پر ڈال دیا تھا۔ اس کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا، آنکھوں میں بے بسی رقم تھی۔ بیل پھر سے بج رہی تھی۔ جہان نے ریسیور اٹھا کر سائڈ پر رکھا اور یوں ہی بھیجے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں جا گھسا تھا۔ چینج پرنیا نے اسائنمنٹ بناتے ہوئے نگاہ کی تپش پہ بے اختیار سر اونچا کیا تھا۔ نیہا اسی پلر کے ساتھ ٹیک لگائے اس کی سمت متوجہ تھی، ہونٹوں پر عجیب مسکان تھی۔ پرنیا نے بغیر کسی تاثر کے نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ یہ پھر آ گئی کمینی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی اسے آخر تم سے کیا دشمنی ہے؟ ثنا نے بھی نیہا کی جتراتی ہوئی مسکراہٹ دیکھ لی تھی، جبھی کلس کر بولی تھی، نیہا چند ماہ قبل ہی مائیگریٹ کروا کر یہاں آئی تھی۔ جب سے آئی تھی پرنیا سے ایک بیر باندھ لیا تھا۔ وہ بے حد مالدار اور حسین تھی، ماڈرن تھی، پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس سے مرعوب تھیں اور لڑکے تو تھے ہی اس کا دم بھرتے، مگر وہ پرنیا سے کھار رکھتی تھی۔ کلاسز کے دوران بھی وہ ایسی حرکات کر گزرتی تھی جس سے پرنیا کو نیچا دکھانا مقصد ہوتا، مگر اس کی یہ حرکت اکثر خود ہی اس کو شرمندہ کروا رکھتی تھی۔ پرنیا ریزرو تھی اور اسے نظر انداز کرنے کے فارمولے پر عمل پیرا تھی۔ حالانکہ ثنا کو اکثر غصہ آیا کرتا تھا، وہ پرنیا کو اکساتی بھی تھی کہ ذرا نیہا کے دماغ کو درست کر دے، مگر پرنیا خوامخواہ ایسی اس سے دشمنی لینا پسند نہیں کرتی تھی، وہ بھی اس صورت جبکہ دانیال کی دوستی بھی نیہا سے ہو چکی تھی، اور نیہا کے اس سے کھار کھانے کی اصل وجہ یہی تھی کہ دانیال اس کے ساتھ ہو کر بھی اسے اس پل نیہا کو بھول جاتا تھا جب اسے کہیں آس پاس پرنیا کی جھلک بھی نظر آیا کرتی تھی۔ دانیال کی پرنیا کے متعلق پسندیدگی سے وہ یہاں آتے ہی آگاہ ہو چکی تھی۔ پرنیا کا ٹھٹکا دینے والا حسن بھی تھا، وہ جتنا بھی خود کو یہ سمجھاتی، باور کرواتی وہ پرنیا سے زیادہ حسین ہے، مگر خود کو یقین دلانے سے قاصر رہا کرتی تھی۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ پرنیا سے ہر لحاظ سے
اس سے بڑھ کر دلکش اور حسین تھی۔ نیہا نے اپنی بیکار کی باتوں کو حسد اور کینہ کی بنیاد بنا کر اس سے نفرت اپنے دل میں پال لی تھی۔ اس کی چند ایک بے حد فضول حرکتوں کی وجہ سے ثنا اس سے تلملاتی تھی، پرنیا کو اکساتی رہتی تھی کہ وہ اپنے انکل کے بیٹے جہان سے بات کر کے یہ معاملہ ختم کروائے، مگر پرنیا آمد نہیں ہوتی تھی، جس پر ثنا کو بہت جھنجھلاہٹ آن ٹھہری تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی پری کہ تم آخر اتنی ریزرو کیوں ہو؟ تمہارے انکل اتنے پرخلوص ہیں، پھر بھی تم ایسے گیروں جیسا رویہ کیوں اپنائے پھرتی ہو؟ یہ بات نہیں ہے ثنا، جہان بھائی لاہور میں ہوتے ہیں، پھر میری ان سے اتنی بے تکلفی بھی نہیں ہے کہ میں پرسنلز ڈسکس کرتی پھروں۔ اور نیہا والی بات در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، میں ان سے ایک فضول بات کو کیوں کہوں جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، اور وہ جو تمہیں خواہ مخواہ عاجز کیے رکھتی ہے وہ۔ چلو خیر، تم پرنسپل صاحبہ سے ہی شکایت کر دو۔ یہاں پڑھائی کا مقصد لے کر آئے ہیں ثنا، وہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ درسگاہ ہے، میں اسے سیاست کا میدان نہیں بنانا چاہتی، میں کسی اسکینڈل کو بھی ہرگز افورڈ نہیں کر سکتی۔ نیہا کے ساتھ بنے گا تمہارا اسکینڈل؟ ثنا کی ہنسی نکل گئی تھی۔ نیہا کی پشت پر دانیال بھی واضح رہے۔ یار، جتنی تم شریف اور بے زر ہونا، ایسے لوگوں کو دنیا لمحوں میں ترنے والا سمجھ کر نکل جاتی ہے۔ اب تمہیں میں صرف یہی دعا دے سکتی ہوں کہ تمہیں کوئی بے حد اسٹرانگ اور شاندار قسم کا کیئرنگ ساتھی مل جائے، جو تمہیں ہر لمحے اس دنیا سے بچا کے اپنی محفوظ پناہوں میں اس طرح سے سمیٹ لے کہ دنیا کی گرم ہوا تک تم سر نہ پہنچے۔ ثنا کے خلوص پہ اسے کوئی شک نہیں تھا، مگر اس کے الفاظ نے اس کے زخموں کو گویا ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ معاذ حسن کی تمام تر بے اعتنائی اور ستم ظرفی یاد آ کر اس کے وجود میں سوئیاں نئے سرے سے گاڑنے لگی تھی، تو تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئی تھیں، جنہیں اس نے رخ پھیر کر ثنا کی نظروں سے بچایا تھا۔ سین چینج۔ اس کے چہرے پہ الوہی مسکان تھی، اس کی آنکھوں میں زندگی دمکنے لگی تھی۔ داہنے ہاتھ کی مومی انگلیاں بہت بے اختیاری کیفیت میں بائیں کلائی پہ پہنے ہوئے کنگنوں پہ یوں مس ہو رہی تھیں جیسے لاشعوری طور پر کسی لمس کو پانے کی جدوجہد میں مصروف ہوں۔ کتنے دن ہو گئے تھے ان کے نکاح کو، مگر جہان نے اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ وہ دل و جان سے منتظر تھی۔ اگر وہ ملنے نہیں بھی آیا تھا تو کم از کم ایک کال تو کر سکتا تھا۔ جو محبت کرتے ہیں وہ تو بہانے ڈھونڈا کرتے ہیں، پھر وہ اتنا غافل کیوں تھا؟ اس کے اندر عجیب سی بے مائگی اترنے لگی تھی، مگر وہ اس احساس کو کبھی خود پر حاوی نہیں ہونے دیا کرتی تھی۔ جو کچھ اسے ملا تھا وہ اس کی توقع اور سوچ سے کہیں بڑھ کر تھا، لیکن تو وہ پہلے بھی تھی، مگر اب تو گویا اس کے جھلملاتے روپ پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس وقت بھی مسز افریدی نے اسے دیکھا تو چند لمحوں کو یوں ہی تھم کر رہ گئی تھی، دیکھتی چلی گئی تھی اس کو حیران ہو کر۔ انہیں اپنا فیصلہ بروقت اور دانشمندانہ نظر لگا تھا۔ جہان کا رویہ انہیں اپسیٹ ضرور کرتا تھا، مگر انہیں خود پہ بہت ظلم تھا۔ وہ حالات کو اپنے قابو میں رکھنے کا فن سے آگاہ تھی، جبھی کسی ٹینشن کو خود پہ سوار نہیں کیا کرتی تھی۔ جہان کو بھی انہوں نے ٹریپ کر لیا تھا، گو کہ اسے ایک حد سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ان کے لیے وہ سرکش اور بتکا ہوا گھوڑا ثابت ہو رہا تھا جسے لگام ڈال کر بھی قابو کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، جس کی پشت پر سواری زندگی کو خطرے میں ڈالے کے مترادف ہوتی ہے۔ مگر انہیں مشکل کام کرنے میں ہی لطف محسوس ہوا کرتا تھا، جبھی وہ بہت مہارت سے اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ شالے کے متوقع سوال سے بچنے کی خاطر انہوں نے خود اسے یہ کنگن دیے تھے اور نام جہان کے لے دیا تھا، جسے ابھی انہوں نے اسے ایک اور جھوٹ بولا تھا۔ او مما، آئے نا۔ شالے اپنے دھیان سے نکلی تو انہیں روبرو پا کر چونک گئی۔ میں تو آفس کے لیے نکل رہی تھی، مگر جہان کا فون آیا تھا، وہ ڈنر پر انوائٹ کر رہا تھا، تمہارا بھی پوچھ رہا تھا، مگر میں نے خود بات کر لو کہا تھا، شالے شاید پسند نہ کرے۔ شالے حیران ہو گئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے مما بیٹے، تو وہ یہی سمجھتا ہے نا کہ تمہاری طرف سے پسندیدگی نہیں ہے؟ میں نے اسے ذرا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔ خیر، یہ اتنی اہم بات نہیں، تم خود اسے کال کر لو، میرا تو خیال ہے اسے بہت اچھا لگے گا۔ نہیں مما، اچھا نہیں لگتا۔ مسز افریدی مسکرا دی تھی، طمانینت امیز مسکراہٹ۔ ابھی کل ہی جہان سے ان کی بات ہوئی تھی، اس کے تیور بگڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کا لحاظ تک کھو چکا تھا۔ بدتمیزی و گستاخ لہجے میں وہ فون پٹک رہا تھا۔ آپ سمجھ لیں محترمہ کہ آپ اس سے زیادہ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی۔ آپ کا داؤ بس یہیں تک چلنا تھا۔ میں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں، اس کے باوجود کہ وہ موویز اور پکچرز میرے پاس موجود ہیں،
माय फुट। आप भले सेंड कर दें वो सारा कुछ मेरी फैमिली को। अब अगर आप अपनी फारसाई बेटी को मेरी नाम निहाद बीवी बना चुकी हैं तो इस रिश्ते में ये सब बहुत मामूली सी बात है। तमीज़ से तो बात करो मुझसे जहांगीर, रिश्तों का एहतराम करना भी सिखाना पड़ेगा क्या मुझे? गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती कायम किए रिश्तों में ना मोहब्बत का अमल दखल हुआ करता है ना एहतराम का। माजरत के साथ मिसेस अफरीदी, मैं आपकी तोक़ों पर पूरा नहीं उतर सकता। वक्त तुम हवासों में नहीं हो। आई थिंक मुझे बाद में बात करनी चाहिए। इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरे हवास अब इसी किस्म का काम किया करेंगे। वाजी रहे। उसका लहजा व अंदाज हुनूस था। मिसेस अफरीदी ने होठ बींचकर कॉल ड्रॉप कर दी। हकीकत ये थी कि उन्हें सही मायनों में तशवीश ने आन लिया था। चंद लम्हों को तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। जिंदगी में बहुत मर्तबा उन्होंने अपनी मर्जी की बिसात बिछाई थी और मजाल है जो कोई मोहरा उनकी मंशा के खिलाफ आगे पीछे हुआ हो, हमेशा वही फतेयाब ठहरी थी। मगर यहाँ पहले ही मकाम पर उनके सामने अपनी फतह मशकूक होने लगी थी। जहान उनकी तोक़ों से कहीं बढ़कर शार्प और जीनियस था। चेंज। उसने बोझल सांस खींचा और डायरी बंद कर दी। कमरे की फिजा में घुटन थी मगर वो बेहिस बनी बैठी रही। यहाँ तक कि रोशनियाँ से उस पर पड़ती सूरज की किरणों का रंग मध्यम पड़ता बिल्कुल अंधेरे में बदल गया, मगर उसकी पोजीशन में फ़र्क नहीं आया था। मम्मा ने उसके सामने ज़ियाद के प्रपोज़ल का जिक्र किया तो नूरिया ने पूरी बात सुने बगैर ही साफ इनकार कर दिया था। मम्मा खुद हुरिया भी शिश्तर रह गई थी। नूरिया उठकर अपने कमरे में आई तो हुरिया उसका पीछे चली आई थी। क्यों आई हो तुम यहाँ? मुझे तन्हा छोड़ दो प्लीज़। बज्जू, आपको क्या हो गया है? मम्मा इतनी परेशान हो गई हैं आपके इस एटीट्यूड की वजह से। और जो मैं अपसेट हूँ उसका क्या? उसकी परवाह है किसी को? आप क्यों अपसेट हैं? कुछ बताएंगी तो पता चलेगा ना। बस तुम मम्मा से कह दो मुझे हरगिज़ भी ज़ियाद से शादी नहीं करनी। कल बड़े मामू और छोटे मामू ये बात स्पेशली आकर मम्मा से कह गए हैं। ज़ियाद भाई की ख्वाहिश भी शामिल है। बच्चों, क्या ख़राबी है ज़ियाद भाई में? हैं तो इतने हैंडसम वो। माँ से कहो मामू को इनकार कर दें। इसके अलावा वो जहाँ भी कहेंगी मुझे एतराज़ नहीं है। के भीगे लहजे में इतनी आजिज़ी, इस दर्जा बेचारगी थी कि दरवाजे की चौखट पे खड़ा ज़ियाद साकन होकर रह गया था। तभी हुरिया की नज़र उस पर पड़ी तो वो सटपटा कर रह गई। ज़ियाद भाई आप? नूरिया ने चौंक कर नज़रें उठाई थी। वो उसकी सिमत देख रहा था। क्या था इन नज़रों में? रंज, कर्ब, मलाल, शिकायत? नूरिया ने फिलअफोर निगाह का जाविया बदल डाला था। ज़ियाद उसके कजादा अंदाज पे मज़ीद ज़ख्मी होकर रह गया था। हुरिया, तुम मेरे लिए एक कप चाय बना के ला सकती हो? उसने कदम बढ़ाते हुए गोया हुरिया को वहाँ से हटाना चाहा था। वो सर हिलाती आगे अगले लम्हे दरवाजे से बाहर थी। इतना बुरा हूँ मैं? नूरिया, ये कि तुम मेरे अलावा किसी भी अनजाने शख्स को कबूल करने को तैयार हो। उसके शाकी लहजे बेमायगी का कर्ब समेट आया था। मैं इस मौजू पे आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप बराए करम यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। जिस कदर बेगानगी और तनफ़्फ़ुर से बोली थी ज़ियाद इसी कदरे हर्ट हुआ था। इतनी खफा हो? हालांकि मेरा कसूर इतना बड़ा भी नहीं था और मैं माफ़ी भी मांग चुका हूँ। सबसे पहले तो आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें कि मैं आपसे खफा हूँ। फिर इस अंदाज़े गुफ्तगू को क्या समझूं? आपको यूं मुझसे पूछे बगैर अपना प्रपोज़ल नहीं भिजवाना चाहिए था। वो तड़क कर बोली थी। ज़ियाद चौंक कर उसे बगौर देखने लगा, फिर एकदम से मुस्कुरा दिया। ओह जनाब, इस वजह से खफा हैं कि पहले आप पर यह नेक अंदाज़ा ज़ाहिर क्यों नहीं किया? चलें, मैं अभी ये काम कर लेता हूँ। वो शौकी से हंसा, फिर एक टांग ज़मीन पर टिका कर उसके सामने बैठ गया। उसके आगे अपना बायां हाथ ड्रामाई अंदाज में फैलाकर मुस्कुराते हुए किंगदार लहजे में गोया हुआ। माई स्वीट हार्ट, विल यू मैरी मी? नूरिया एक पल को तो होंक हुई थी मगर अगले लम्हे जैसे उसका दिमाग घूम कर रह गया था। जस्ट शट अप। ये क्या बेहूदगी है ज़ियाद भाई? ज़ियाद का मुस्कुराता चेहरा, रोशन आंखें एकदम से बुझ गई थी। आई थिंक इस मौजू पर हम फिर कभी बात करेंगे, ओके? मैं कभी भी इस मौजू पर बात करना नहीं चाहूँगी। सुना आपने? वो चीख कर बोली थी। ज़ियाद कुछ लम्हों के लिए यूं ही उसे देखता रह गया। किसी को ठुकराने की दो अहम वजूहात हुआ करती हैं नूरिया, या तो आप किसी और में इन्वॉल्व हो या फिर ठुकराने वाले को पसंद ना करते हो। इन दोनों में से कौन सी वजह है ये मुझे बताना पड़ेगी तुम्हें। तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा नूरिया। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम मेरी मोहब्बत हो नूरिया, और तुमसे मैं सिर्फ इस सूरत में दस्तबरदार हो सकता हूँ कि तुम किसी और को चाहती हो। बताओ ऐसा है? आप यहाँ से नहीं जाएंगे? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ।
एकदम सुलगी और झटके से पलटकर वॉशरूम में घुसते ही बोल चढ़ा दिया था। ज़ियाद ठंडा सांस भर के रह गया। सीन चेंज। वो गुमसुम बैठी थी जब ज़ैनब ने उसके सामने भाप उड़ाता कॉफ़ी का मग रखा। उसने चौंक कर मास की तस्वीर से निगाह उठाई तो एकदम खफीफ सी हो गई थी। पता नहीं क्यों वो इतनी गैर मोहतात होती जा रही थी। ज़ैनब की गहरी नज़रें खुद पर मरकूज पाकर उसने खजल होते हुए सोचा था, कॉफ़ी लो ना, ठंडी हो रही है। शॉपिंग कंप्लीट हो गई है तुम्हारी? नहीं, अभी कुछ रहती है। कल तुम क्यों नहीं आई थी? क्या फ़र्क पड़ जाता अगर साथ चली जाती तो? बस यूं ही, फिर सही। अब जे तो शायद मेरे साथ ना जाना चाहें। हर बार ज़ियाद भाई ही होंगे। तुम हर बार बहाने बनाओगी। ज़ैनब का बात करने का मखसूस अंदाज था। मेरे भाई में कोई कमी नहीं है नूरिया, उनका दिल भी बहुत खालिस है, सो बी केयरफुल। वो हनूज इसी लहजे में गोया हुई थी। नूरिया की आंखों में एक लख्त नमी भरने लगी थी। अगर वो बदलिहाज और बेशरम होती तो लाजमा पूछती, कौन सा भाई? माज के ज़ियाद। अभी कल तक वो माज का निकाह होने के बावजूद भी उसे माज से इजहार मोहब्बत करने पर उकसा रही थी और अब ज़ियाद के लिए कन्विंस कर रही थी। कहाँ जा रही हो? ज़ैनब ने एकदम उठकर जाती हुई नूरिया का हाथ पकड़ा था। मुझे छोड़ दो ज़ैनी, प्लीज़। दिस इज़ नॉट फेयर नूरी। फेयर तो वो भी नहीं है ज़ैनी जो मेरे साथ हो रहा है। मैं इंसान हूँ, खिलौना नहीं हूँ। सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। प्लीज़ रिलैक्स। तुम जानती हो ना, लाला इंगेज हो चुके हैं। समझदारी का तकाजा यही है कि तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो। ज़ैनी, मैंने इस सूरत हाल को, अगर तुम्हें याद हो तो, तुमसे भी पहले एक्सेप्ट कर लिया था। मैं गाजिब नहीं थी, ना हूँ। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि पर्णिया को देखकर तुम। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर रोने लगी थी। सॉरी यार, दरअसल मैं पर्णिया को देखकर हैरान ही कुछ इस कदर हो गई थी कि तुम्हें पता है मैं किस कदर हुस्न परस्त हूँ। हसब आदत शर्मिंदा हुए बगैर वो बड़ी ढिठाई का मुजाहरा कर रही थी। नूरिया ने साकिन नज़रों से उसे देखा था, फिर जाने उसे क्या हुआ कि वो जहर खंत से बोली थी, नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम हुस्न परस्त हो। मुझे कैसे ये बात समझ आ सकती थी ज़ैनी? अगर ऐसा होता तुम कभी भी जहान भाई को छोड़कर तैमूर खान को ना चुनाव करती। बहरहाल ये बात तो तुम भी जानती हो कि तैमूर खान जहान भाई के मुकाबले में उसकी बात अधूरी रह गई थी कि उसकी निगाह इसी पल हॉल कमरे के दरवाजे पे आन रुकने वाले जहान पे जा टिकी थी, जिसके कांधे पर लटका बैग बता रहा था कि वो अभी अभी लाहौर से शाह हाउस पहुंचा है। जहान के चेहरे पर जो तासुरात थे वो चीख कर बता रहे थे कि वो ये आखिरी बात पूरी जाजियत के साथ सुन चुका है। नूरिया तो सटपटा ही गई थी। ज़ैनब की भी शर्मिंदगी का आलम भी देखने वाला था। जहान चंद लम्हे ठिठकने के बाद उल्टे कदम दरवाजे से ही पलट गया था। नूरिया ने घबराकर साकन खड़ी ज़ैनब को देखा था, जिसके चेहरे पर ज़लज़ले के आसार नुमाया थे। आई एम सॉरी ज़ैनी, मेरा मकसद, तुम्हारा मकसद जो भी था नूरिया, बहरहाल तुमने मुझे उस कमज़र्फ इंसान के आगे दो कौड़ी का करके रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो हवास में लौटी तो बिफर गई थी। नूरिया होठ बींचकर शर्मिंदा सी खड़ी रह गई थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एपिसोड। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। अपना अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।